Assalamualaikum. I'm the vice head of the ACM student chapter. This is our very first seminar, and this is about identity and access management. And our very own faculty advisor is conducting it, Dr. Arif Hussain. So I would like to hand it over to him. So thank you very much for joining this session. We initially planned for a comprehensive seminar on the identity and access management for developers, specifically from the development point of view. That was supposed to be physical session. That was planned in Amijana campus at Virtual University of Pakistan. However, due to some certain issues that was basically from the administrative point of view, and some other things were there, and we could not arrange that physical seminar at the for today. However, because we received many registrations for and there was many participants who were interested to join this specific seminar, and explore the identity and access management topic and its significance. Uh, However, we are conducting this session online, but please note that we will not uh, cancel the actual seminar that was supposed to be conducted. The physical, we will invite some distinguished speakers from industry and also from academia, and we will also invite some students from Virtual University of Pakistan who have completed their final year project on identity and access management. Of course, they have done a lot of work in this domain, and they will come and they will present, they will share what was their experience while working in the final year project. So let's hope that we shall have that physical session in the first week of July, or I think in the month of July. Let's not fix the schedule. We'll see the availability of the speakers and the other resources that we can arrange, and then the physical session and the seminar will be conducted. That we hope that it will be a full day seminar. So in this session, basically, that was not initially part of the seminar agenda. We were not going to discuss the basics of identity and access management. So I considered we considered that this is an opportunity that we can at least overview that what is the identity and access management, and what are the different issues that are related to the identity and access management in the modern IT systems, and especially the enterprise architectures and the cloud architectures. Because identity management is not a new topic, it's quite old. Many people have been working, are aware of this one. However, there were some issues due to the different changes that have taken place into the IT domain. Specifically, the evolution of cloud computing services have paved a lot of way to the new challenges and new issues that we need to address. So let's begin. We'll not wait. Okay. منحل آپ کیا کنفرم کر سکتی ہیں آپ کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی سر، آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو. اوکے. سو ہم نے بھی بات کی کہ جو آئی ٹی سروسز کے آرکیٹیکچر میں ریسنٹلی بہت ساری چینجز جو نا وہ آئے ہیں. اگر ہم ٹریڈیشنل جو نا وہ آئی ٹی سسٹمس کو دیکھیں اسپیسیفکلی آرگنائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے، یعنی کہ انٹرپرائز آرکیٹیکچر کے حوالے سے، تو اس پہ عام طور پہ جو سروسز تھیں وہ
سروس اورینٹیڈ آرکیٹیکچر ڈپلوائے کرتی تھی جس میں مائکرو سروس آرکیٹیکچر بھی ہوتا تھا, یا پھر بیسیکلی ڈفرینٹ ڈسٹنکٹ قسم کی جو نا اپروچز جو نا وہ آرگنائزیشنس جو نا وہ یوز کرتی ہوتی تھی. یہی جو اسی طرح کا سیٹ اپ جو ہوتا تھا وہ عام طور پہ جو کمپیوٹنگ پرووائڈرز ہوتے تھے وہ بھی اسی طرح سے یوز کرتے ہوتے تھے. ایسا یعنی کہ اس وقت تک ابھی تک سروسز کا جو نا یعنی کہ ان کی جو سروس کی پروویژن ہوتی ہے, جیسے ہم سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, ٹیلی کام کی سروسز ہیں ان کو ہم پبلک کو پرووائڈ کرتے ہیں, اس وقت تک اس کا کانسیپٹ نہیں تھا. اٹ اسٹارٹیڈ ود بیسیکلی دی کلاؤڈ کمپیوٹنگ ریولیوشن دیٹ کیم ان ٹو دی information technology industry. So the three major things that we know in the enterprise architecture were the people, processes and technology. I mean, people کیا کرتے تھے, I mean, what is the role of the people, what is the role of how the process plays the role into the enterprise IT, and the also the role of technology. And many things were there. The efficient processes were required basically to smoothly perform the business tasks or the daily routines. And the technology was supposed to ensure that the performance is there and availability is there and all these things are there. People, because there were employees most of the time, internal and external employees, who used to access the systems through usernames and passwords or some other ways that basically existed since a long time. There was many forms of the mechanisms that was used to identify the people that who is accessing the particular platform or the business portal. So اس مقصد کے لیے جو نا وہ جو چیز امپورٹنٹ تھی کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں یہ چیز جو نا انشور کرنی ہوتی تھی کہ جو یوزر جو نا کسی سروس کو ایکسیس کر رہا ہے, جو کسی بزنس کی جو نا وہ بیسک جو نا وہ بزنس ٹاسک سے ریلیٹڈ ہوتی تھی, دیٹ شوڈ بی اے ویلڈ یوزر. آئی مین ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ایک یوزر کسی آرگنائزیشن کا ممبر نہیں ہے تو وہ کسی آرگنائزیشن کی کسی سروس کو ایکسیس کر سکے, یا پھر یہ بھی پاسبل ہو سکتا ہے کہ امپرسونیٹ کر کے کہ وہ کسی سروس کو ایکسیس کر سکے. فار ایگزامپل اگر ہم HR کی ایگزامپل لیں تو HR کے جو پورٹل ہوتے ہیں اس میں امپلائیز کے لیے بھی کچھ پرٹیکولر پارٹس ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ کچھ ایسے اسپیسیفک چیزیں ہوتی ہیں جو کہ امپلائیز کے لیے نہیں بلکہ صرف مینجمنٹ کے لیے ہی جو نا امپورٹنٹ ہوتی ہیں, اور مینجمنٹ نے ہی ان کے اوپر ایکسیس ہونی چاہیے. تو اس مقصد کے لیے آپ دیکھیں کہ ایک تو یوزر کی آئیڈینٹیفیکیشن کہ کون جو نا وہ اس پرٹیکولر سروس کو ایکسیس کر رہا ہے, پھر یہ ہے کہ وہ کس چیز کو ایکسیس کر رہا ہے, یہ بھی چیز امپورٹنٹ تھی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو اگر کسی کوئی چیز جو ہے نا وہ کانفیڈینشیل ہے اور اٹ از ناٹ ٹو بی سین بائی دی امپلائیز اور سرٹن گروپ آف پیپل, تو وہ انفارمیشن جو ہے نا وہ اس تک ایکسیسیبل نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح سے کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو کہ بنیادی طور پہ جو نا وہ ایشوز تھے جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور ٹریڈیشنلی جو نا وہ پاسورڈ بیسڈ, رول بیسڈ ایکسیس اور اس طرح کے جو نا ڈفرینٹ قسم کے میکنزمس جو نا وہ یوز کیے جاتے تھے. اس میں سروس اورینٹیڈ آرکیٹیکچر ایک پارٹ ہوتا تھا جس میں ڈفرینٹ قسم کی اسپیسیفکیشنز ہوتی تھیں, یعنی کہ انڈسٹری میں کوئی ویژن کیا ہے, اسٹینڈرڈ کیا ہے, ریفرنس ڈائیگرامس کیا ہیں, ویب سروسز کی کیا ہیں, اس میں دیکھا جاتا تھا. پھر IAM سروس میں نے کہا کہ کیونکہ کنونشنل IT میں بھی اویلیبل تھی, اس میں بھی اس کے متعلق جو نا وہ ڈفرینٹ قسم کے آرکیٹیکچرس تھے, ڈفرینٹ قسم کی پروپوزلس تھی, اور ڈفرینٹ قسم کے سولوشنس بھی اویلیبل تھے, اور بیسٹ پریکٹسز بھی اویلیبل تھیں, تاکہ انشور کیا جا سکے کہ جو ہمارے جو کنونشنل سسٹمز تھے یا کنونشنل جو نا وہ انٹرپرائز آرکیٹیکچر تھا اس کے اندر بھی سیکیورٹی اور ریلائبلٹی کو مینٹین کیا جا سکے. پھر اسی طرح سے اپلیکیشنز اور سیکیورٹی اور ڈیٹا کے کچھ اسٹینڈرڈس تھے جو کہ مختلف چیزوں پہ فوکس کرتے تھے. اب اگر ہم دیکھیں کہ IAM کیا تھا, ہم نے دیکھا کہ جو IAM ہے, آئیڈینٹی اینڈ ایکسیس مینجمنٹ, یہ بنیادی طور پہ کنونشنل انٹرپرائز آرکیٹیکچر میں بھی جو ایگزسٹ کرتا تھا,
اور اس کو یعنی کہ اس وقت لوگ مختلف قسم کے نام جو ہے نا اس کو دیتے ہوتے تھے، جیسے آئیڈینٹی مینجمنٹ ہے یا پھر آئی اے ایم ہے. یوزلی آئی اے ایم جو نا وہ ریلیٹیولی نیو ٹرم ہے، جس میں ایکسیس مینجمنٹ کو جو نا وہ بیسیکلی ریسنٹلی جو نا وہ انٹروڈیوس کروایا گیا. بٹ ہاؤ ایور جو کنونشنل انٹرپرائز آرکیٹیکچرس ہوتے تھے تو اس میں بھی ایکسیس مینجمنٹ، یعنی کہ جیسے ہم نے کہا کہ رول بیسڈ ایکسیس جو نا وہ ہوتی تھی کہ ہو کین ایکسیس دی وچ پرٹیکولر کنٹینٹ اور وچ پرٹیکولر سروس، تو یہ اس وقت بھی جو نا وہ ہوتا تھا. تو بیسیکلی جو آئی اے ایم ہے، آئیڈینٹی اینڈ ایکسیس مینجمنٹ ہے، اس کا پرپس یہ ہے کہ جو آئی ٹی کے ڈفرینٹ ریسورسز ہیں، جو سروسز بھی ہو سکتی ہیں. اب دیکھیں ہم نے جب ہم ریسورسز کی بات کرتے ہیں تو اس میں دو اسکوپ ہیں. ایک اسکوپ ہے سروسز کا، اور سروسز کے اندر ڈفرینٹ قسم کے ماڈیولز ہوتے ہیں یا ڈفرینٹ قسم کے پارٹس ہوتے ہیں. یعنی کہ ایک اگر ہم جنرل اگزامپل لیں تو ایک ایڈمنسٹریٹر کا پارٹ ہو سکتا ہے، ایک مینیجر کا رول ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مینیجر کے پاس جو ایک سرٹن ایکسیس جو نا وہ ہوتی ہے جو کہ ورکرز کے پاس نہیں ہوتی. تو اس میں دیکھیں ڈفرینٹ ریسورسز ہیں، یہ سافٹ ریسورسز ہیں، تو ان کے اوپر بھی کنٹرول جو نا وہ جو ہمیں کریکٹلی اپلائی کرنا ہوتا ہے، کہ انشور کرنا ہوتا ہے کہ اونلی کریکٹ پیپل کین ایکسیس دی کریکٹ ریسورسز ویدر اٹ از اے سافٹ ریسورس. اگر یہی چیز جو ہے نا وہ کمپیوٹنگ آرکیٹیکچر کے کمپیوٹنگ ریسورسز کے اوپر بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم دیکھیں کہ کسی بھی آرگنائزیشن میں جو آئی ٹی انفراسٹرکچر ہے اس میں ڈفرینٹ قسم کے کمپوننٹس ہو سکتے ہیں. جس ایون یعنی کہ صرف ڈفرینٹ قسم کے کمپوننٹس نہیں ہوتے، ڈفرینٹ قسم کے جو ہے نا وہ ایڈمنسٹریٹو رولز بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ ایڈمنسٹریٹو باؤنڈریز بھی ہوتی ہیں. کچھ لوگ جو ہے نا وہ انٹرنیٹ کے اوپر اسپیسیفک ہوتے ہیں، کچھ ڈیٹا کے اوپر جو ہے نا وہ فوکسڈ ہوتے ہیں، اور وہ کمپلیٹلی سیپریٹ ایک سب ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو ہمیں نہ صرف سافٹ ریسورسز کے اوپر جو ہے نا اپلائی کرنا پڑتا ہے، بلکہ ہمیں جو ہارڈ ویئر یا فزیکل ریسورسز ہیں ان کے اوپر بھی ہمیں اس کو فوکس کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ انشور کرنا پڑتا ہے کہ اونلی کریکٹ پیپل ہیو ایکسیس ٹو دی اپروپریٹ آئی ٹی ریسورسز، جس میں دونوں چیزیں شامل ہیں. اب یہ ہے کہ ہمیں جو کنونشنل اپروچ ہوتی تھی وہ کس طرح سے ہوتی تھی. جنرلی ہم ایک آئیڈینٹی پر پرسن کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ ایگزسٹ کرتا تھا، کہ جس میں ہر جو امپلائی ہوتا تھا، یا چاہے وہ انٹرنل ہے ایکسٹرنل ہے، اور اگر اس کو جو ہے نا وہ ایکسیس کرنے کی ضرورت ہے آئی ٹی کسی بھی آرگنائزیشن کے، تو اسے ایک یوزر نیم جو ہے نا وہ اسائن کر دیا جاتا تھا، یا پھر ایک پرٹیکولر کوئی ٹوکن وغیرہ بھی جو ہے نا وہ یوز ہوتے تھے کسی دور کے اندر، تو وہ اسائن کیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بیسیکلی جو پرٹیکولر یوزر نیم تھا یا اکاؤنٹ تھا، دیٹ واز این آئیڈینٹی آف دی پرسن. لیکن اب آپ آج کے دور میں دیکھیں گے تو دس از نو مور اپلیکیبل. اگر ہم ای میل کی ہی بات کریں تو اگر آپ خود اپنے اکاؤنٹس کو دیکھیں تو آپ کے پاس کافی سارے جو نا وہ اکاؤنٹس ہوں گے، گوگل جی میل کے اکاؤنٹس. تو دس مینس کہ جو ایک پرٹیکولر اکاؤنٹ ہے اس سے دیٹ از ناٹ انف، ملٹیپل آئیڈینٹیز بھی ہو سکتی ہیں کسی ایک پرسن کی. تو یہ ریسنٹلی جو ہے نا وہ جو ریولیوشن آیا آئی ٹی کے اندر، اس وجہ سے بیسیکلی کافی ساری چیزیں جو ہے نا وہ چینج ہوئی ہیں. تو اس وقت یہ ہوتا تھا کنونشنل اپروچ میں ایک سینٹرل جو یوزرس کے اکاؤنٹس ہوتے تھے ان کی ایک سینٹرل مینجمنٹ ہوتی تھی، یعنی کہ ایک پورٹل ہوتا تھا جس کے ذریعے سے جو ہے نا وہ اکاؤنٹس کو مینیج کیا جاتا تھا، یا پھر یوزرس کی آئیڈینٹیز جو ہے نا وہ پرووائڈ کی جاتی تھیں. اور اس میں یہ بھی پاسبلٹیز ہوتی تھی کہ آپ کسی یوزر کا رول جو ہے جس کے پاس سرٹن آئی ٹی ریسورسز کی ایکسیس ہے اس کو ڈیلیگیٹ بھی کر سکتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ جو ایکسیس ہے جو پرٹیکولر ہے اس کو ہم کلوز بھی کر سکتے تھے. ہم یعنی کہ ہم اس کو جو پرٹیکولر آئی ٹی ریسورسز کی ایکسیس ہے اس کو ریکنسل بھی کر سکتے تھے، اسے لاگس بھی دیکھ سکتے تھے، یا پھر اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے تھے، یا پھر اس کی آئیڈینٹی کو بالکل ختم بھی کر سکتے تھے. آپ دیکھیں کہ یعنی کہ جو کنونشنل ہمارے جو انٹرپرائز آرکیٹیکچر تھا اس میں عام طور پہ ہم نے یہ کہا کہ اکاؤنٹ اور جو آئیڈینٹی ہے نا وہ آپس میں بڑے کلوزلی ریلیٹڈ ہوتے تھے. لیکن اب یہ کافی چیزیں جو ہے نا وہ چینج ہو چکی ہیں. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہم نے بات کی کہ بہت سے لوگوں کے جو ہے نا وہ ڈفرینٹ قسم کے اکاؤنٹس ہو سکتے ہیں جو کہ ایک ہی پرسن کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں.
تو یہ ایک کانسیپٹ تھا کہ بنیاد طور پہ جو انڈیویجول پرسن کے اکاؤنٹس ہیں وہ کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کیے جائیں. کنونشنل آئی ٹی انفراسٹرکچر میں تو دیٹ واز نو پرابلم، پر لیکن آج کل کے جو ماڈرن آرکیٹیکچرز ہیں یا ماڈرن آئی ٹی سروسز ہیں اس میں یہ ایک پرابلم اپیرنٹلی ہمیں نظر آتی ہے. سو بیسیکلی اگر ہم اس میں دیکھیں تو جو کنونشنل اپروچز میں تھی کہ آئیڈینٹی اور ایکسیس مینجمنٹ کیا تھی، تو بیسیکلی یہ ٹیکنالوجی اور پروسیسز کا ایک کمبینیشن، یعنی کہ جو ڈفرینٹ اب ہم نے اس طرح سے اس کو ڈیفائن نہیں کر رہے. بیسیکلی ایک قسم کا ایولیوشن ہے کہ جس طرح سے جو ہم پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ ایک اکاؤنٹ ہے اور اس کے ساتھ یوزر، اس کے ساتھ ای میل اکاؤنٹ یا پھر ایک پرسن ہے اس کے ساتھ جو نا یوزر کسی ای میل اکاؤنٹ کو یا پھر سسٹم اکاؤنٹ کو اس کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا جاتا تھا. بلکہ جو ماڈرن ایکسیس مینجمنٹ میں اس میں رولس اور ایکسیسز بھی ہیں، تو اس میں جو یہ جو چیزیں ہیں بزنس پروسیسز بھی ہیں، بزنس ڈفرینٹ قسم کی جو نا وہ چیزیں بھی ہیں کہ ہم ان کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے. ڈفرینٹ قسم کی جو نا وہ اسپیسیفکیشنز ہوتی ہیں کہ کون سا پارٹ بزنس کا کیا ایکچولی ریپرزینٹ کیا کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے پھر سروس ایلیجیبلٹی ہوتی ہے اور نئے یوزرس کی کریشن کا بھی ایک چیز جو اس میں ہوتی ہیں. جو کنونشنل جو ٹیکنالوجیز اویلیبل ہوتی تھیں، بلکہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ آج بھی کہیں نہ کہیں پہ ایگزسٹ کرتی ہیں. اس مقصد کے لیے جو یوز ہوتی تھیں وہ ڈیٹا بیسز بھی ہوتے تھے، اسپیسیفک ڈیٹا بیسز جو نا وہ یوزر کریٹ کر، یعنی کہ ایڈمنسٹریٹرز یا پھر پر اپلیکیشن جو نا وہ ایک ڈیٹا بیس جو نا وہ کریٹ کر لیا جاتا تھا، جس کے اندر یوزرس کے اکاؤنٹ ہوتے تھے، ان کا پاسورڈ وغیرہ اور ان کی ڈفرینٹ قسم کی انفارمیشن ہوتی تھی. اگر آپ دیکھیں تو ایل ڈیپ جو لائٹ ویٹ ڈائریکٹری ایکسیس پروٹوکول تھا، آئی تھنک جن لوگوں نے جو نا وہ آئی ٹی سسٹمس وغیرہ کے جو نا وہ کورسز پڑھے ہوں، دے شوڈ بی اویئر آف دیٹ دی ایل ڈیپ، یا پھر سیکورٹی کے کانٹیکس میں بھی کچھ لوگوں نے ایل ڈیپ کے متعلق پڑھا ہوگا. یہ ایکٹیو ڈائریکٹری ہے، کیربیروز ہیں. یہ پروٹوکولز ایسے ہیں جو بیسیکلی کنونشنل تھے اور آج بھی یوز ہو رہے ہیں. دے آر ویری ایفیشینٹ. ہم یہ نہیں کہتے کہ دے آر ابھی جو نا اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں، بٹ دے آر اسٹل ویری امپورٹنٹ. اور اس میں جو نا وہ ان کی بہت اچھی کیپیبلٹیز بھی ہیں. اور آپ دیکھیں گے بہت بڑی بڑی آرگنائزیشنس بھی اسٹل ایل ڈیپ جو نا وہ ایکٹیو ڈائریکٹری کیربیروس جو نا وہ یہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ اگر ہم جو آئیڈینٹی اینڈ ایکسیس مینجمنٹ کو دیکھیں تو اس میں جو بیسک چیزیں جو کی ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ اگر ہم یہاں پہ فگر میں دیکھیں تو ڈیٹا کلیکشن ہے، اکاؤنٹ مینجمنٹ ہے، آڈیٹنگ ہے، پروویژننگ ہے، اتھینٹیکیشن ہے، اتھورائزیشن ہے. اب یہ دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا وہ آج کے دور میں جو سیلف ڈسکرپٹیو ہیں. کہنے کا مطلب ہے کہ جو ڈیٹا کلیکشن ہے آن بورڈ، یہ بیسیکلی ریپرزینٹ کرتا ہے کہ جو آن بورڈنگ کا جو پروسیس ہوگا اس میں یوزرس کا ڈیٹا جو نا وہ کس طرح سے جو نا کلیکٹ کیا جائے گا. ان کو بیسیکلی اگر ہم ایک گراؤنڈ یا ایک آئیڈینٹی اگر اس کو اسائن کر رہے ہیں تو کس طرح سے کی جائے گی. پھر ان اکاؤنٹس کو مینیج کیسے کیا جائے گا، یعنی کہ کیا سیلف سروس کی آپشنس ہوں گے یا پھر کوئی پرٹیکولر پروسیجرس ہیں، ایس او پیز ہیں یا پروسیسز ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے. پھر جب ہم آڈیٹنگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو لاگز ہیں، یوزرس کی ایکٹیویٹیز ہیں کہ انہوں نے کیا ایکسیس کیا، کون سی چیزیں پرووائڈ کی، یہ بھی جو نا وہ بنیادی طور پہ اسی کا آئی ایم کا پارٹ ہے. پروویژننگ ہے، جیسے ہم نے بات کی کہ کریشن اینڈ ریکنسلیشن آف دی اکاؤنٹس دی ایکسٹرنل سسٹم، یعنی کہ سسٹمس میں جو نا وہ بھی ایک اس کا جو نا پارٹ ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتھینٹیکیشن کا مطلب ہے کہ جس یوزر کے ساتھ آپ نے کہ کوئی اکاؤنٹ جو نا وہ کریٹ کیا ہوا ہے اس کو یہ بھی انشور کیا جا سکے یہ وہی اکاؤنٹ ہے کہ جس پرٹیکولر یوزر کے لیے اس کو اسائن کیا گیا ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا. یوزلی جو کامن میتھڈ ہوتا تھا وہ لاگ ان کے ذریعے سے کیا جاتا تھا. پھر اتھورائزیشن ہے جو کہ بنیادی طور پہ ایکسیس کنٹرول کے لحاظ سے ہوتی ہے، یعنی کہ جو ہم پرمیشنز وغیرہ اسائن کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جو نا وہ عام طور پہ اگر ہم دیکھیں تو ہم 3 لیئرس میں اس کو ہم نے جو نا وہ یوزلی اس میں ڈیوائڈ کیا جاتا تھا، جس میں ٹاپ لیئر کے اوپر جو نا وہ ڈیٹا کلیکشن ہوتی تھی، پھر اکاؤنٹ مینجمنٹ اور آڈیٹنگ، اور پھر اس کے بعد جو 3 جو کمپوننٹس ہوتے تھے وہ پروویژننگ ہوتی تھی، اتھینٹیکیشن اور اتھورائزیشن ہوتی تھی. اور یہ سارے کا سارا فریم ورک جو نا وہ بنیادی طور پہ ہر اپلیکیشن کے اوپر جو نا وہ اپلائی کیا جاتا تھا. یعنی
کہ جتنے بھی انٹرپرائزز کے یا آئی ٹی اپلیکیشنز ہوتے تھے جیسے HRM ہے یا سیلز اور مارکیٹنگ کی اپلیکیشنز ہیں یا فائنینس کی اپلیکیشنز ہیں ان کے اوپر ان کو اپلائی کیا جاتا تھا. تو اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں تو سب سے پہلے ہمارا جو ہم نے اس فگر پہ دیکھا کہ آئیڈینٹی مینجمنٹ اور ایکسیس مینجمنٹ یہ دونوں جو ہے وہ ڈفرینٹ چیزیں تھیں. اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں تو بیسیکلی کہ آئیڈینٹی مینجمنٹ ہے کیا. بیسیکلی یہ ایک آئیڈینٹی مینجمنٹ ایک فریم ورک ہے بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس میں مختلف قسم کے اسٹینڈرڈس ہیں, مختلف قسم کی گائیڈ لائنس ہیں اور بیسٹ پریکٹسز ہیں کہ کس طرح سے ہم جو نا وہ انڈیویجولس کی آئیڈینٹی کو جو نا وہ مینٹین کر سکتے ہیں یا ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. یہ اٹ آلسو مینٹینس دی اتھارٹیو انفارمیشن اباؤٹ دی انڈیویجولس, یعنی کہ ان کی اتھارٹی کیا ہے, وٹ دے کین ڈو اینڈ وٹ دے کی ناٹ ڈو, اور ان کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں. اس کے علاوہ اٹ آلسو اسٹیبلش دی ٹرسٹ نیڈیڈ فار ایوری ٹرانزیکشن, یعنی کہ جب کوئی یوزر جو ہے نا وہ ایک پرٹیکولر آئی ٹی ریسورس کے اوپر کوئی ٹاسک جو ہے نا پرفارم کرتا ہے یا کوئی ایکشن جو ہے نا وہ کرتا ہے تو وہ بھی آئیڈینٹی مینجمنٹ کے اندر جو ہے نا وہ آ جاتا ہے. اسی طرح سے جو ہے نا اس یہ اور یوزرس کا جو کنٹرول ہوتا ہے یعنی کہ ایکسیس کنٹرول ہے اس کو بھی جو ہے نا اسی حد تک جو ہے نا اس میں کور کرتا ہے. پھر یہ ہے کہ آئیڈینٹی مینجمنٹ میں تو جو بیسک چیزیں جن کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں, سب سے پہلا کوشچن تو یہ ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن, کہ ہو آر یو, ہو از دی پرسن, اے پرٹیکولر پرسن دیٹ اے پرٹیکولر یوزر اکاؤنٹ یا پھر کوئی جو ٹوکن ہے یا کوئی پرٹیکولر کی جو نا وہ ڈیجیٹل ایسٹ ہے جو کس چیز کو جو نا وہ آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے. پھر یہ ہے کہ ہمیں جو وہ نیڈ ٹو آلسو کلیکٹ پرسنلی آئیڈینٹیفائیبل انفارمیشن, یعنی کہ جو پرسن ہے اس کے متعلق جو ہمارے پاس جو ایک کانسیپٹ ہے جو PII پرسنلی آئیڈینٹیفائیبل انفارمیشن, یہ بھی اس کی جو نا وہ چیزیں جو نا وہ ہونی چاہیے. اب جو PII ہے یا PI اسکیئر ہے, سم پیپل آلسو نو اباؤٹ دی PI یا پھر ہم اس کو PII بھی کہہ سکتے ہیں, پرسنلی آئیڈینٹیفائیبل انفارمیشن. اس میں بہت سی انفارمیشن, آپ کا ID کارڈ ہو سکتا ہے, پاسپورٹ ہو سکتا ہے, آپ کے جو نا وہ بایومیٹرک کے ریکارڈس ہو سکتے ہیں یا پھر آپ کے اور دوسرے جو میڈیکل ریکارڈز ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. اس میں یہ کہ ہمیں پھر یہ بھی ہے کہ بنیاد پہ کون سے ایٹریبیوٹس جو ہے نا وہ ہمیں پرٹیکولر اکاؤنٹ کے ساتھ اسائن کرنے ہیں, یعنی کہ کون سی انفارمیشن ہے اسپیسیفک جو ہمیں کسی اکاؤنٹ کے ساتھ جو ہے نا ایسوسیٹ کرنی ہے تاکہ اس کے آئیڈینٹیفیکیشن میں ہمیں جو ہے نا وہ ایز ہو. پھر یہ ہے کہ ہم اگر ایک یوزر ہے اور ایک یوزر ہے یا ایک ڈیجیٹل ایک جو ہے نا وہ IT ریکویسٹ آئی ہے کسی سسٹم کے اندر یا پھر کسی پرسن کے پاس, تو ہم کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, اس کو اتھینٹیکیٹ کیسے کر سکتے ہیں. یہ آئیڈینٹیفیکیشن کا یہ جو ویریفیکیشن کا پروسیس ہے اس کو بنیادی طور پہ ہم اتھینٹیکیشن کہتے ہیں. اتھینٹیکیشن کے لیے بہت سے میکنزمس بھی جو نا وہ یوز کیے جاتے ہیں, ان کو بھی ہم تھوڑا سا جو نا وہ دیکھ لیں گے کہ بنیادی طور پہ کس طرح سے جو نا وہ یوزرس کی آئیڈینٹی کو اتھینٹیکیٹ کیا جا سکتا ہے. اگر ہم CIA ٹرائڈ کی بات کریں یعنی کہ کانفیڈینشیلٹی, انٹیگریٹی اور اویلیبلٹی, تو اس میں دیکھیں کہ جو اتھینٹیکیشن ہے بیسیکلی دیٹ از دا پارٹ آف بلڈ ان ٹو دی اس میں جو اویلیبلٹی کا پارٹ ہے. تو اتھینٹیکیشن از آف کورس اٹ از ناٹ اے prime factor of the CIA triad, but it is a important part of the constituting part of the three CIA triads. پھر یہ ہے کہ ایک چیز جو ہمیں جو نا وہ نوٹ کرنی چاہیے, لیکن اتھینٹیکیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آئیڈینٹی پروف ہے وہ ایگزیکٹلی کریکٹ ہے. ٹھیک ہے, اتھینٹیکیشن ڈز ناٹ ویریفائی دیٹ آئیڈینٹی پروفنگ از کریکٹ, بلکہ یہ جو نا اٹ اسٹیبلش the previously identifiable person is the same that who was working. اب کہنے کا مطلب ہے کہ جس بندے کو رجسٹر کیا گیا تھا یا پہلے جو جس کی انفارمیشن جو نا وہ ریکارڈ کی گئی تھی سسٹم میں, تو آئیڈینٹی مینجمنٹ یا اتھینٹیکیشن جو صرف اس چیز کو انشور کرتی ہے کہ یہ وہی پرسن ہے یا وہی ریکارڈ ہے جس کے ذریعے سے پہلے اس کو پرووین کیا گیا تھا. یہ چیزیں ہمیں جو نا وہ ان کو نوٹ کرنا چاہیے. اب اس میں جو کی عام طور پہ جو ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں جن کو ہمیں جو نا وہ ریممبر کر رکھنا چاہیے کہ وہ
ایک تو سبجیکٹ ہوتا ہے کہ یہ پرسن ہے کون ہے، پھر یہ ہے کہ آئیڈینٹی پرووائڈر کون ہے، یعنی کہ یہ جو پرٹیکولر آپ دیکھیں کہ ہم آئیڈینٹی پرووائڈر جیسے نادرا ہے، نادرا ہمیں ایک آئیڈینٹی کارڈ جو ہے نا ایشو کرتی ہے، اسی طرح سے ہماری یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی جو ہے نا ہر اسٹوڈنٹ کو ایک آئیڈینٹی کارڈ جو ہے نا ایشو کرتی ہے. تو ایک تو سبجیکٹ ہو گیا کہ وہ پرسن انڈیویجول جو یوزر ہے اس کو ریپرزینٹ کر رہا تھا، جو آئیڈینٹی پرووائڈر ہے بیسیکلی کہ ہو از دی اتھارٹی یا ہو از دی پرسن ہو ہیز ایشوڈ دیٹ پرٹیکولر آئیڈینٹی. پھر ہے کہ سروس پرووائڈر ہے، ان کو عام طور پہ جو نا وہ ریلیئنگ جو نا وہ پارٹی بھی کہتے ہیں، جو کہ بیسیکلی جو ڈفرینٹ قسم کے ریسورسز ہوتے ہیں یا سبجیکٹ کی ایکسیس ہوتی ہے. سبجیکٹ کا مطلب ہے کہ وہ یوزر کی ایکسیس ہوتی ہے، اس کو جو نا وہ پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، یا پھر جو اتھورائزیشن ہے، یہ جو پرمیشنس وغیرہ ہیں ان کے اوپر بھی ہوتی ہیں. ہم نے ابھی جو نا بات کی کہ اتھینٹیکیشن کیا ہے. اتھینٹیکیشن ہم نے بات کی کہ بیسیکلی دس از اے بیسیکلی دی آئیڈینٹی ویریفیکیشن پروسیس دیٹ اے سبجیکٹ از ایسوسیٹیڈ ود این الیکٹرانک آئیڈینٹیفائر. دس از دی رسپانسبلٹی آف دی آئیڈینٹی پرووائڈر. تو یہ جو نا آئیڈینٹی پرووائڈر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اس کو ویریفائی کرے کہ جو انفارمیشن یا جو کریڈینشیلس جو نا کسی یوزر کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں دے ریپرزینٹ دی اوریجنل پرسن. پھر دوسرا اتھورائزیشن ہے، اس میں کہ جو سبجیکٹ ہے وہ بیسیکلی کون سی چیزیں ان کی ایکسیس کیا ہے، اس کا رول کیا ہے، کن چیزوں کو ایکسیس کر سکتا ہے، کون سے ٹاسک کو ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے اور کن کو نہیں کر سکتا. پھر اس کے علاوہ یہ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں جو کہ ڈفرینٹ جو سبجیکٹ کی جو نا وہ ڈفرینٹ انفارمیشن ہوتی ہے جو ڈیٹا بیس کے اندر جو نا ریکارڈ کیے جاتے ہیں. ان کی ہم جو نا وہ بات کریں گے بنیادی طور پہ ڈیٹیلس کے اندر ان دی فیوچر ڈسکشن. پھر اب یہ ہے کہ بنیادی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس کچھ پرابلمز ہیں. نمبر ایک تو ہے کہ سسٹم آف اتھینٹیکیشن اینڈ اتھورائزیشن اینڈ پاسنگ آف ایٹریبیوٹس ریکوائرز آئیڈینٹی پرووائڈر اینڈ دی سروس پرووائڈر ایگری آن دی پالیسیز اینڈ پروسیجرس. یہ ایک پرابلم ہے، یعنی کہ جو ہمارے جو سسٹم کی جو اتھینٹیکیشن اور اتھورائزیشن ہے اٹ شوڈ بی یعنی کہ جو آئیڈینٹی پرووائڈر ہے اور جو سروس پرووائڈر ہے ان دونوں کے درمیان پالیسیز ایگزسٹ کرنی چاہیے جو اور میوچلی ایگریڈ ہونے چاہیے کہ یہ پروسیجرس یا پروسیسز ہم ان کو فالو کر سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ وین یو ہیو ون آئیڈینٹی پرووائڈر ورکنگ ود مینی سروس پرووائڈرس اور ون سروس پرووائڈر ورکنگ ود یہ کیونکہ یہ سچویشن جو نا وہ ایگزسٹ کر سکتی ہے. ملٹیپل لوگ جو نا وہ ملٹیپل جو سروس پرووائڈرس ہیں وہ کسی ایک آئیڈینٹی پرووائڈر کو یوز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم اس کی ایگزامپل لیں تو نادرا ایک آئیڈینٹی پرووائڈر ہے اور اس میں جو ڈفرینٹ قسم کی سروس پرووائڈرز ہیں جیسے یونیورسٹیز ہیں یا پھر ٹریفک پولیس ہے، اس کے علاوہ دوسرے ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ سارے کے سارے اس نادرا کی آئیڈینٹی کو ہی ایکسیپٹ کرتے ہیں. سو دس مینس دس از اے نادرا از اے ون آف دی آئیڈینٹی پرووائڈر وچ از بینگ ٹرسٹڈ بائی دی ملٹیپل ڈپارٹمنٹس، یعنی کہ بہت سے انٹرنیشنلی بھی لوکلی بھی جو نا وہ اس کو کر رہے ہوتے ہیں. پھر یہ کہ انڈیویجول سروس پرووائڈرس کیپ سبجیکٹ انفارمیشن ان دیئر اون ڈیٹا بیسز. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو پرٹیکولر یہ اسپیسیفک انفارمیشن ہے، یعنی کہ جن لوگوں کا آپ کے پاس اکاؤنٹ ہے وہ فار ایگزامپل اگر کچھ اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ کچھ پرٹیکولر لوگ جو ہے نا وہ کسی ایک یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو آف کورس اس یونیورسٹی وہ جو سروس پرووائڈر ہے جو کہ ڈفرینٹ قسم کی سروسز کو پرووائڈ کر رہی ہے وہ ان کی انفارمیشن آپ کے پاس جو ہے نا وہ مینٹین کرتی ہے، جبکہ جو اوریجنل سورس ہے وہ تو بنیادی طور پہ آئیڈینٹی پرووائڈر کے پاس تھا. پھر یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ اس میں پرابلمس کیا ہو سکتی ہیں، ایک تو کہ جو رجسٹریشن پروسیس ہے وہ اس میں آپ کو جو کہ بہت ساری انفارمیشن کلیکٹ کرنی پڑتی ہے تو اس میں کافی ساری پرابلمس جو نا وہ آ سکتی ہیں کہ یہ رجسٹریشن کا پروسیس جو نا وہ ٹیڈیس ہو سکتا کمپلیکس ہو سکتا ہے، کون سی انفارمیشن کلیکٹ کی جائے اور کون سی انفارمیشن نہ کلیکٹ کی جائے، پھر کون سا جو نا ریلائبل ڈیٹا ہے یا کون سا جو نا وہ آؤٹ ڈیٹڈ ڈیٹا ہے. یہ ساری کی ساری جو نا وہ پرابلمس ہیں جو ہمیشہ مختلف قسم کے ایشوز جو نا وہ کر سکتی ہیں. پھر اس کے علاوہ کہ لاگ ان کے جو پروسیسز ہیں جو کہ بیسیکلی ایک جو نا وہ اتھینٹیکیشن کا پارٹ ہوتی ہیں وہ بھی ڈفرینٹ ہیں. یعنی کہ اب ہم اس کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں کہ آئیڈینٹی پرووائڈر ایک ہے اور چونکہ آئیڈینٹی پرووائڈر نے ہی اس کو جو نا وہ ویلیڈیٹ کرنا ہے تو اس لیے کوئی پروسیس جو نا وہ ایک تو کامن کوئی اسٹینڈرڈائز وے ہونا چاہیے کہ سارے لوگ جو نا اس کو یوز کرتے ہوئے جو نا
جو ہے نا ویریفیکیشن کر سکیں. لیکن کنونشنل جو ٹریڈیشنل یا لیگیسی آئی ٹی سیٹ اپ ہوتا تھا اس میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں, بلکہ مختلف قسم کے میکسیزمس جو ہے نا اویلیبل تھے, جن کو ہم تھوڑا سا بعد میں جو ہے نا ڈسکس بھی کریں گے. اور پھر یہ کہ پاسورڈس کی بھی بھرمار ہوتی تھی, ہر اکاؤنٹ کے ساتھ جو ہے نا ڈفرینٹ پاسورڈ ہے. فار ایگزامپل آج بھی اگر ہم دیکھیں تو آج یہ ایشو تو آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے. کہیں پہ ہمارا جو نا ہمارا آئی ڈی کارڈ ہے, کہیں پہ ہمیں اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر یاد کرنا پڑتا ہے, کہیں پہ جو نا وہ اوکے تو کہیں پہ ہمیں جو نا وہ این ٹی این نمبر جو نا یاد رکھنا پڑتا ہے, یا پھر اگر ڈرائیونگ لائسنس کا نمبر بھی یاد رکھنا پڑتا ہے. تو کافی ساری ڈفرینٹ کی چیزیں ہیں. تو اس کو کیوں نہیں ہم جو نا وہ ایک جو نا وہ یونیفائی کر سکتے ہیں. کیونکہ انیشیلی میرے خیال سے اگر ہم دیکھیں تو پرانے زمانے میں, ابھی ریسنٹلی ہم اتنے بھی پرانے زمانے کی بات نہیں کرتے, کہ ان 2000 کا جو انیشیل ڈیکیڈ تھا, یہ اس میں 2010 تک, اس وقت تقریباً یہ ساری کی ساری چیزیں اتنی زیادہ سروسز کی جو نا ایولیوشن نہیں تھا. اب تو ہر جگہ پہ جو نا وہ سروسز جو نا وہ یوز ہونی شروع ہو گئی ہیں, آئی ٹی سروسز. ایوری اسپیکٹ آف لائف از ناؤ ڈیجیٹلائزڈ, اور انٹرنیٹ بیس کے اوپر ان کی ایکسیس ہے. تو یہ چیزیں جو نا وہ کافی اب جو نا وہ کریٹیکل جو نا وہ بنتی جا رہی ہیں. تو ان ایشوز کو بھی ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد آئیڈینٹی پرووائڈر میں نیڈ ٹو سپورٹ ملٹیپل کسٹم اتھینٹیکیشن میتھڈس, جو کہ آف کورس چونکہ اتھینٹیکیشن میتھڈس جو نا وہ تو ایوالو ہو رہے تھے, تو ان کی سپورٹ بھی چاہیے. اب ان کی سپورٹ کے ساتھ جو ڈیولپرز ہیں ان کے لیے یہ اب یہ پرابلم بن جاتی ہے, آپ کو جو نا ملٹیپل اتھینٹیکیشن میکینزمس کو سپورٹ کرنا پڑتا ہے, یا پھر ان کے لیے آپ کو کوڈ یا جو سارے کے سارے پروگرام کرنا پڑتا ہے. تو ایک ڈیولپر کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ جب آپ ایک پرٹیکولر اتھینٹیکیشن کا میکینزم یوز کر رہے ہیں تو دیٹ از سمپل. لیکن اگر آپ نے ملٹیپل ٹائپس کے, آپ نے گوگل اتھینٹیکیشن کو بھی الاؤ کرنا, آپ نے ایس ایم ایل کو بھی الاؤ کرنا ہے, آپ لوکل اتھینٹیکیشن بھی الاؤ کرنا چاہ رہے ہیں, تو دس از بیسیکلی میکنگ یور اتھینٹیکیشن ماڈیول اور دی پرٹیکولر لاگ ان پروسیس جو آپ کا ماڈیول ہے اس کو کمپلیکس ہی کرتا جاتا ہے. یہ پھر یہ ہے کہ سارے میکینزمس اتنے سیکیور نہیں ہیں جتنے جو نا وہ ایک پرٹیکولر اتھینٹیکیشن کا میکینزم جو نا وہ سیکیور ہو سکتا ہے. تو اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے ملٹیپل جو نا جو اتھینٹیکیشن کے میکینزمس کو جو نا وہ لوگ کیا ہوا ہے, تو اس میں سے کوئی ایک جو نا وہ انسیکیور ہے, جس کے ذریعے سے انفارمیشن جو نا وہ اسٹیل کی جا سکتی ہے, اس میں کوئی پرٹیکولر ولنریبلٹیز ہیں, تو دیٹ اس میں پھر یہ کہ آپ کا پورا سسٹم جو ہے نا وہ بنیادی طور پہ ایک ایشو یا پھر وہ اس کو کمپرومائز کیا جا سکتا ہے. اب پھر یہ کہ اس کے علاوہ جو نمبر آف اپلیکیشنز ہیں وہ بھی سروسز بھی بہت زیادہ گرو ہو گئی ہیں. ہر ایک ہی آرگنائزیشنس کے اندر جو نا وہ ہنڈریڈز یا ایٹ لیسٹ ہنڈریڈس قسم کی جو نا وہ سروسز ہو سکتی ہیں. اگر آپ ٹپیکل جو نا وہ اس کی انٹرپرائز کی بات کریں تو اس میں ایچ آر ایم کے اپلیکیشنز ہو سکتے ہیں, اس میں سیلس کے بھی سیلس فورس جیسے اپلیکیشنز بھی ہو سکتے ہیں, اس میں فائنینس کے مختلف اپلیکیشنز ہو سکتے ہیں, پروجیکٹ مینجمنٹ ہے, یا پھر اس کے علاوہ جو نا وہ کسٹمر مینجمنٹ بھی جو نا وہ کچھ اس طرح کی جو نا وہ چیزیں آ سکتی ہیں. تو آل آف دیز سروس پرووائڈرس کا اس کا مطلب ہے کہ دے مسٹ ویریفائی دی آئیڈینٹی آف ایچ یوزر, فیکلٹی, اسٹاف, اسٹوڈنٹس, امپلائیز, مینیجرس, اسٹیک ہولڈرس یا پھر دوسرے جو لوگ ہیں ان کی بھی جو نا آئیڈینٹی جو نا وہ ریکوائرڈ ہوتی ہے. اور یہ جو سروس پرووائڈر ہے ہی شوڈ آلسو نو ہو از ایلیجیبل ٹو ایکسیس واٹ کائنڈ آف ریسورسز, اور اس کے علاوہ کہ کون سے جو چیزیں ہیں جو اگر ہم یونیورسٹی کی ایگزامپل لیں تو اسٹوڈنٹ از ایکٹیو اور ہیز لیفٹ دی اسکول اور یونیورسٹی. ان کیس آف آؤٹ سورس اینڈ کلاؤڈ سروسز ریز کنسرنس اباؤٹ دی سیکورٹی اینڈ پرائیویسی آف دی ڈیٹا, یعنی کہ اگر آپ اس پروسیس کو جو نا وہ آؤٹ سورس کر دیتے ہیں, یعنی کہ آپ لیٹس سے آپ گوگل اتھینٹیکیشن کو یوز کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ ہمارا جو یونیورسٹی کا میتھڈ ہے جو نا وہ اتھینٹیکیشن کے لیے وہ اتنا ریلائبل نہیں ہے اور ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم جو نا وہ اپنا جو نا اتھینٹیکیشن سسٹم یا آئیڈینٹی مینجمنٹ سسٹم جو نا وہ بلڈ کریں. سو وائی ناٹ ٹو یوز دی گوگل اتھینٹیکیشن, ہم گوگل کے ذریعے سے کیوں نہیں اسٹوڈنٹس کو ویریفائی کر لیتے ہیں. I mean, that makes sense. It is okay. It will relieve the IT department
but there are certain issues that has to be considered from the security point of view. One of the things is that at least you are exposing your data, your organization's personal data, which usually comes under the PII. I mean, according to the security principles, the PII is basically confidential data, पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन जो है ना वो लोगों की हम थर्ड पार्टीज़ के साथ शेयर करते हैं. आई मीन दिस हैज़ बिकम ए नॉर्म बट इट इज़ अ प्रॉब्लम ओके फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू. If you want to secure, if you want to ensure the robust and reliable security policies, तो जो PI और PI square है that you have to ensure. तो जिन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि दे कैन नॉट एक्सपोज दी PII टू दी थर्ड पार्टीज़, या फिर उनको ये इस बात का ख़तरा होता है कि ये जो ना वो कंप्रोमाइज़ हो सकती है, तो यूजुअली दे डिप्लॉय देयर ओन ऑथेंटिकेशन सिस्टम्स. तो उसमें जो उनके सारा जो rather than relying on the external authentication systems, they use their own systems. तो हमारे जो बेसिकली जो ये आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट का जो पार्ट था, one of the purpose of that seminar was that we educate the current developers that what are the different identity management solutions, especially available from the open source community. तो उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, उनको किस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर यूज़ किया जा सकता है, regardless whether you are working in a big organization, small organization, or a academia or technology or a factory, something like that one. तो हमारा मकसद ये था कि हम उनको जो ना उन रिक्वायरमेंट्स को क्लोजली लुक आफ्टर उनको देखें, फिर उनके सिक्योरिटी कंसर्न्स देखें और कि इनके साथ इश्यूज़ क्या एसोसिएटेड हैं. आज अगर हम नादरा की बात करें, जो हमारा नेशनल जो ना आइडेंटिटी का अदारा है, तो आपको पता है कि वो दे आर ऑल्सो वर्किंग स्पेंडिंग बेसिकली अ लॉट ऑफ टाइम ऑन द रिसर्च एंड डिफरेंट आइडेंटिफाइंग द डिफरेंट इश्यूज़ विच आर रिलेटेड टू द आइडेंटिटी मैनेजमेंट. अब देखिए, नादरा के पास जो आइडेंटिटी प्रोवाइडर का जो रोल है, दैट इज़ वेरी क्रिटिकल फ्रॉम द पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू. लोगों की बहुत सी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि सिर्फ PII ही नहीं होती बल्कि वो SPI होती है, यानी कि सिक्योर प्राइवेट पर्सनल इंफॉर्मेशन, जिसमें आमतौर पे ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो आपके बैंक के रिकॉर्ड्स होते हैं, आपके टैक्स NTN नंबर होता है, या फिर दूसरी चीज़ें होती हैं जो उसके अंदर आ जाती हैं. चूँकि ये सारे के सारे जो ना वो एक जगह पे जो ना वो एक्सपोज की जा सकती हैं, और ये सिक्योरिटी इसमें इश्यूज हो सकते हैं, और इसमें हैकर्स या जो दूसरे मलिशियस लोग हैं वो किसी भी तरह से उनको मुख्तलिफ पर्पज़ के साथ जो ना वो यूज़ कर सकते हैं. आपकी इन्फॉर्मेशन जो ना लूज़ हो सकती है. तो ये जो ना एक प्रॉब्लम होती है कि हम जो ना वो किस तरह से इस चीज़ को मैनेज करें. तो हमने इस सेमिनार को जो ना वो स्पेशली फोकस किया था कि क्या हमारे पास डिफरेंट किस्म के ओपन सोर्स सोल्यूशंस अवेलेबल हैं, उनकी रिलायबिलिटी क्या है, और हाउ दे कैन बी कन्फिगर्ड, हाउ दे कैन बी डेवलप, और वह उसके डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट्स क्या है, उनकी परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज़ की जा सकती है, और हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि एवरी टाइप ऑफ जो हमारी सर्विसेज हैं उसको अकोमोडेट कर सकते हैं. सो फिर एक कॉन्सेप्ट आया था फेडरेटेड आइडेंटिटी मैनेजमेंट का. ये आज भी एग्जिस्ट करता है. हमें फेडरेटेड आइडेंटिटी मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट था आज भी एग्जिस्ट करता है. बहुत सी हम देखेंगे कि जो मॉडर्न सॉल्यूशंस हैं उसमें भी जो ना वो ये कॉन्सेप्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है. तो बेसिकली फेडरेशन है क्या? इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट कम टुगेदर टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन एज अप्रोप्रिएट about their users and resources, in order to enable collaborations and transactions. वैसे हमने आइडेंटिटी प्रोवाइडर का कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी जो ना वो डिस्कस कर लिया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आइडेंटिटी प्रोवाइडर के तौर पे काम कर रही है, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि सर्विस प्रोवाइडर्स के तौर पे काम कर रही हैं. अब जो ना ऐसा भी हो सकता है कि कुछ यूज़र्स ना, लेट्स से कि अगर हम नादरा के पास नहीं जाते, हमारे पास नादरा के पास तो नेशनल डेटाबेस है, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो ना अवेलेबल है. जैसे कि हम नादरा के सिस्टम नहीं यूज़ करते किसी वजह से, बल्कि हम NTN का डाटा जो नेशनल टैक्स पे का जो पास जो डाटा है उसको यूज़ करते हैं. फिर हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस का एक डाटाबेस है, उसको यूज़ कर लेते हैं कि हम इसे आइडेंटिफाई करें. तो इसमें कुछ चीज़ें आपको मिल तो सकती हैं, लेकिन स्टिल उसके जो ना काफ़ी सारी इश्यूज़ हो सकते हैं. ठीक है,
تو اس مقصد کے لیے جو نا وہ کہ کس طرح سے انفارمیشن جو نا وہ ڈفرینٹ آئیڈینٹی پرووائڈرس یا سروس پرووائڈر کے اندر جو نا انفارمیشن جو ایکسچینج کی جائے گی، جو اسپیشلی کہ PII ہوتی ہے، تو اس چیز کے لیے جو نا وہ ایک یہ فیڈریشن کا کانسیپٹ جو نا وہ یوز کیا جاتا ہے. اس میں عام طور پہ آل پارٹیسپینٹس ان فیڈریشن ایگری آن دی سیم پالیسیز اینڈ پروسیجرس ریلیٹڈ ٹو دی آئیڈینٹی مینجمنٹ اینڈ پاسنگ آف ایٹریبیوٹس. آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں کہ یعنی کہ اٹ میک سینس کہ ہم آپ کو کون سی انفارمیشن پرووائڈ کریں گے، اور آپ کن چیزوں سے اب آئیڈینٹی پرووائڈر کہہ سکتا ہے کہ مجھے کیا انفارمیشن چاہیے کہ جس کے ذریعے سے میں اس چیز کو ویریفائی کر سکتا ہوں کہ جو انفارمیشن آپ مجھے بھیج رہے ہیں وہ پرٹیکولر یوزر سے جو ہے نا وہ اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے. انسٹیڈ آف 1-to-1 ریلیشن شپ سے فیڈریشن روز 1-to-many ریلیشن شپس. 1-to-many ریلیشن شپس کی ہم نے بات کی کہ ایک نادرا ہے اور اس کے ملٹیپل ہے جناب وہ ڈپارٹمنٹس ہو سکتے ہیں. یہ ہم نے ابھی بات کی کہ اس میں کیا فیڈریٹڈ جو آئیڈینٹی مینجمنٹ ہے اس میں کیا یہ جو نا وہ ہمیں بینیفٹس بھی کچھ ہو سکتے ہیں. اس میں پارٹیز ایگری ٹو لیوریج دی آئیڈینٹی پرووائڈرس ڈیٹا بیس rather than creating separate data stores. یہ ہمیں آئی تھنک دس از دا سیلف ایکسپلینیٹری. اور اس میں یہ کہ یوزرس نو لانگر رجسٹر ود دی سروس پرووائڈر. آئی مین دس میک سینس. آئی مین آپ کو صرف نیشنل آئیڈینٹی کارڈ دے دیا گیا ہے، آپ اس کو یوزر کا اب آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ یو آسک اسٹوڈنٹ ٹو رائٹ وٹ از یور فادر نیم وین یو وٹ از یور ڈیٹ آف برتھ، آپ کی ایج کتنی ہے. وہ بہت سے کویشچنز ہوتے ہیں. اگر آپ آج کا پرفارمنس دیکھیں گے تو آپ کو اس طرح کے کافی سارے ایشوز ملیں گے کہ آپ نے ان کو نیشنل آئیڈینٹی کارڈ جو نا وہ دے دی ہے، بٹ دے آر اسٹل آسکنگ یو مینی کویشچنز وچ آر آلریڈی یور PII، اور اس کو جو نا وہ ان کے پاس اپنے جو آئیڈینٹی پرووائڈر ہے اسے ایکسیس کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ایلیمینیشن ہے بیسیکلی فیڈریٹڈ آئیڈینٹی مینجمنٹ کے ذریعے سے جو ہم اس ایشو کو جو نا ریزالو کر سکتے ہیں. اب اس میں جو ہے آن بورڈنگ کا پروسیس بہت سمپل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے لیس ہولڈ. آئی مین اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے جو بھی سیکورٹی کے ایشوز ہیں آئیڈینٹی سے ریلیٹڈ ان کو اس طرح سے فکس کر سکتے ہیں، بٹ دیر آر اسٹل مینی پرابلمس بیکاز آپ کا آئیڈینٹی پرووائڈر کتنا ٹرسٹ ورتھی ہے آپ کے لیے، دس از دا کویشچن. ٹھیک ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ چیزیں جو نا امپورٹنٹ ہوتی ہے. پھر یہ کہ آپ سنگل سائن آن جو نا وہ اس سے فیڈریٹڈ آئیڈینٹی مینجمنٹ سے آپ یوز کر سکتے ہیں. سنگل سائن آن آپ اکراس دی ملٹیپل ڈیوائسز بھی یوز کر سکتے ہیں، اکراس دی ملٹیپل اپلیکیشنس بھی کر سکتے ہیں، سروسز بھی یوز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ نادرا کی ویب سائٹ پہ لاگ ان ہوئے ہیں تو آپ ڈرائیونگ لائسنس سٹی ٹریفک پولیس کے اوپر بھی جاتے ہیں تو وہ آپ کو لاگ ان آپ کا جو نا وہ سیم لاگ ان جو نا وہ یوز کر سکتا ہے، اسی سیشن کو جو ہے یوز کر سکتا ہے. اگر جو ٹیکسنگ والا ڈپارٹمنٹ ہے FBR کا اکاؤنٹ ہے اس میں بھی اس طرح کی انفارمیشن کو یوز کر سکتا ہے. اب اس میں دیکھیں کہ جو چیزیں ہمیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں وہ کہ آئیڈینٹی پرووائڈر ڈز دی اتھینٹیکیشن، یعنی کہ جو آئیڈینٹی پرووائڈر ہے وہ دے آر رسپانسیبل فار دی ویریفیکیشن آف دی آئیڈینٹی. اور اس میں جو کی ایٹریبیوٹس ہیں وہ آف کورس ہم نے جیسے پہلے کہا کہ دے شوڈ بی ایگریڈ بٹوین دی آئیڈینٹی پرووائڈر اینڈ دی سروس پرووائڈر. اب یہ کہ جو فیڈریٹڈ آئیڈینٹی مینجمنٹ ہے اس کے کچھ بینیفٹس ہیں جو ہم نے سب سے اپیرنٹ اگر بینیفٹ اگر ہم دیکھیں تو سنگل سائن آن کی جو نا ایک فیسلٹی اویلیبل ہے. یو ہیو مینی سروسز اکراس دی بورڈ، دے آر ہیٹروجینس سروسز. اس میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس بھی ہو سکتے ہیں، ایک ہی آرگنائزیشن کے اندر مختلف بھی ہو سکتے ہیں. تو سروسز نو لانگر مینیج یوزر اکاؤنٹس اور پرسنل ڈیٹا اسٹورس، یعنی کہ بھی ہو سکتا ہے اب کسی انڈیویجول یوزرس کو اس میں ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے جو رجسٹرڈس ہیں ان کی جو نا PII کو یا SPI کو جو نا وہ سیو کرے یا اس کے متعلق انفارمیشن ہو، یا پھر یہ آپ کے پاس بہت سے اسکیٹرڈ ڈیٹا ہو. اس میں ہیلپ ڈیسک کا جو نا وہ لوڈ کم ہو جاتا ہے. یہ IT میں ایک جو نا وہ عام طور پہ ایشو ہوتا ہے کہ جو سپورٹ کا جو اسٹاف ہوتا ہے وہ ہمیشہ لوڈڈ ہوتا ہے کیونکہ یوزرس بہت سارے ہوتے ہیں اور یوزلی ہیلپ ڈیسک کا جو اسٹاف ہے وہ کم ہوتا ہے. کانٹیکٹ سینٹر آپ کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں تو کانٹیکٹ سینٹر آپ کو ہمیشہ ہی بزی ملیں گے. کیوں کہ بیکاز دیر آر لاٹ آف یوزرس اور جو سپورٹ اسٹاف ہے یا ہیلپ ڈیسک اسٹاف ہے وہ بہت جو نا وہ کم ہوتا ہے اور وہ عام طور پہ کالس جو نا وہ کیوں میں لگی ہوتی ہیں. پھر یہ کہ یہ جو FIM ہے وہ اسٹینڈرڈ بیسڈ ہے اور جو نا اس کو مختلف اس میں کافی ساری کیپیبلٹیز ہوتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اس کے یوزرس کی پرائیورٹی PII یا پھر SPI کو انشور کر سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ
عام طور پہ اگر ہم دیکھیں تو فیڈریٹڈ لرننگ کے جو اتھینٹیکیشن ہے اس میں بیسیکلی مختلف قسم کے جو نا وہ میکنزمس ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ اتھینٹیکیشن کے لیے ہم نے ایک بات کی کہ جو بنیادوں پہ اتھینٹیکیشن لوکل اتھینٹیکیشن بھی ہو سکتی ہے, جس کی صورت میں آپ کو ایک ڈیٹا بیس جو نا وہ لوکلی مینٹین کرنا پڑتا ہے, یا پھر ایک پاس تھرو اتھینٹیکیشن کا میکنزم بھی ہوتا ہے, یا پھر اس کے بعد پھر ہم نے فیڈریٹڈ اتھینٹیکیشن کی جو نا جو ایف آئی ایم کی بات کی, تو جب ہم نے ایف اے کی بھی بات کریں گے فیڈریٹڈ اتھینٹیکیشن کی. یہ تین جو نا ہماری تھرڈ لیئر کے اوپر جو نا ایگزسٹ کرتے ہیں. ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ لوکل جو نا وہ اتھینٹیکیشن کے ساتھ کیا ایشوز ہوتے ہیں, کیونکہ ہر ایپلیکیشن یا ہر سروس یا پھر ہر آرگنائزیشن عام طور پہ اپنا ڈیٹا بیس جو نا وہ مینٹین کر رہی ہوتی ہے. اب اس میں یہ ہے کہ جو یہ لوکل اتھینٹیکیشن کی صورت میں جو آن بورڈنگ کا پروسیس ہے اس میں یہ ہے کہ آپ ہر ایپلیکیشن کے لیے یا ہر سروس کے لیے آپ آن بورڈنگ کا پروسیس سیپریٹ کر رہے ہیں, اور اس میں جو نا وہ آپ جو نا ان کا ڈیٹا بیس بھی بلڈ کر رہے ہیں. ساری چیزیں جو نا جو اس سے ایسوسیٹڈ ہیں وہ آپ کے پاس ہوتی ہے. ہر سروس کی کیونکہ سیپریٹ ہوتی ہے, یہ ایک ایڈ ہاک قسم کا جو نا اسٹائل ہوتا ہے, فلیکسیبل ضرور ہوتا ہے, اور یوزبلٹی جو نا وہ ایک اس میں ایشو ہوتی ہیں, کمپلیکسٹی بھی اس میں بہت زیادہ انکریز ہو جاتی ہے. ہم اس کو کس طرح سے مینیج کریں گے؟ فار ایگزامپل اگر ہم یہ دیکھیں تو اس صورت میں ہمارے پاس یہ جو ڈفرینٹ قسم کے ہم نے باکسز جو آئے ہوئے ہیں, یہ ڈفرینٹ قسم کی سروسز ہیں جس کے لیے ہر ایک اپنا ڈیٹا بیس ہے. اس کا مطلب ہے کہ یو نیڈ ٹو ہیو ایٹ لیسٹ اے لارج ڈیٹا بیس, یعنی کہ آپ کو مینٹین کرنا پڑے گا. آپ کو ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر بھی چاہیے ہوگا, آپ کو ایک پورا ایسوسیٹڈ اس سے اسٹاف چاہیے ہوگا, اس کی پالیسیز سے ایسوسیٹڈ ہوں گی. تو دس از ون آف دی ایشو ود دی لوکل اتھینٹیکیشن. اور یہ ہے کہ یہ بنیادوں پہ اس طرح کے جو سیٹ اپس ہیں ان کو ہم اسکیل بھی نہیں کر سکتے. اسکیلیبلٹی یعنی کہ ہم ان کو بہت زیادہ جب بڑے لیول پہ چلے جاتے ہیں تو اس میں کافی ساری کمپلیکسٹیز جو نا وہ آ جاتی ہیں ڈیٹا بیس کے پوائنٹ آف ویو سے, ایکسیس کے پوائنٹ آف ویو سے, اور اس طرح کے ایشوز جو نا وہ آ سکتے ہیں. اب جو ایک دوسرا کانسیپٹ تھا یعنی کہ پاس تھرو اتھینٹیکیشن میں, یہ عام طور پہ اگر ہم دیکھیں کہ ویب اپلیکیشن 1 ہے, ویب اپلیکیشن 2 ہے, تو اس میں ہم کیا کر رہے ہیں, اتھینٹیکیشن اینڈ پرووائڈر ہے, اس کو ان کو ہم کمبائن کر لیتے ہیں. اس میں عام طور پہ پاسورڈس کی جو نا وہ کافی جو نا وہ اس میں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اگر ہم اس کو دیکھیں اس میں جو ایشوز آ سکتے ہیں, اس میں یہ کہ کنسنٹ یہ جو کنسسٹنٹ ضرور ہوتا ہے, سیم یوزر نیم اور پاسورڈ جو نا ہر سائٹ کے لیے جو نا یوز کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ آپ لاگ ان کرتے ہیں, سنگل سائن ان کی طرح نہیں ہے, بٹ آپ ہر سائٹ کے اوپر سیپریٹلی جو نا لاگ ان کرتے ہیں, آپ کا سیشن جو نا کہیں پہ شیئرڈ نہیں ہوتا ہے. تو اس میں جو نا وہ بیسیکلی یہ کہ سیکورٹی کے کچھ ایشوز ہو سکتے ہیں, اور جو پاسورڈس کی جو مینجمنٹ ہے یا مختلف سائٹس کی مینجمنٹ ہے وہ بھی ایک پرابلمٹک ایشو جو نا وہ ہو سکتی ہے. اگر ہم اس کو اس حوالے سے دیکھیں تو آپ کو دیکھیں کہ پاسورڈز آر ایوری ویئر. آپ کے پاس ہر سروس کے لیے ایٹ لیسٹ یوزر نیم تو سیم ہو سکتا ہے, بٹ یو ہیو اے ڈفرنٹ پاسورڈ فار ایوری سروس. تو یہ یوزرس کے لیے جو نا یہ ایک پرابلمٹک بن جاتا ہے کہ آپ کس طرح سے جو نا وہ اتنے سارے پاسورڈس جو نا وہ یاد رکھیں گے. تو یہ پاس تھرو کا جو نا وہ تھا بیسیکلی ایشو. اب جو فیڈریٹڈ اتھینٹیکیشن ہے اس میں ہم جو نا وہ جو اتھینٹیکیشن کو ہم ایک سیپریٹ سروس جو نا بنا دیتے ہیں, اور اس میں جو نا وہ یوز ہوم اکاؤنٹ ٹو ایکسیس تھری ریموٹ سسٹمس, جس میں جو ہم ریموٹ سسٹمس کو جلدی ایکسیس کر سکتے ہیں. اب اس میں جو مختلف قسم کے جو میکنزمس ہیں نا وہ اویلیبل ہیں, جو ٹریڈیشنلی یعنی کہ اویلیبل تھے یا کنونشنلی, وہ سیکورٹی ایزرشن مارک اپ لینگویج تھی, SAML کی اتھینٹیکیشن کا آپ نے سنا ہوگا. بہت سے ڈیولپرس میں بھی اس سے جو نا وہ جو نا اویئر ہو. اس کے علاوہ کچھ اور بھی پروٹوکولس جو نا وہ اویلیبل ہیں جن کی ہم لیٹر آن جو نا وہ بات کریں گے. تو اگر ہم فیڈریٹڈ اتھینٹیکیشن کی جو نا وہ بات کریں تو اس میں دیکھیں کافی سارے ایشوز جو ہے نا وہ ہم کو ان کو جو نا وہ ریزالو کر سکتے ہیں, اور فرام دی سروس پرووائڈر پوائنٹ آف ویو آلسو, فرام دی ڈیٹا بیس ریڈنڈنسی پوائنٹ آف ویو آلسو, فرام دی یوزرس پوائنٹ آف ویو آلسو. سو آل دیز ڈفرینٹ تھنگس. اس میں ایک اتھینٹیکیشن سروس جو نا وہ ایز اے ایک سیپریٹ اینٹی کے طور پہ کام کر رہی ہوتی ہے. اب دیکھیں یہ بنیادی طور پہ بیسک ایشوز ہیں جس کے ذریعے سے ہمیں ضروری ہے کہ ہم انڈرسٹینڈ کریں کہ آئیڈینٹی مینجمنٹ کا رول کیا ہے, اس سے ایسوسیٹڈ ایشوز جو نا وہ کیا ہو سکتے ہیں.
ابھی پھر یہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمارے پاس وہ اپیرنٹلی ہیں، ہمیں نظر آتا ہے کہ کیا اس کے جناب ایڈوانٹیجز ہو سکتے ہیں، کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہو سکتے ہیں. سمپلکسٹی، سنگل سائن آن، ریڈکشن آف دی ڈیٹا بیس سائز، ایڈمنسٹریشن، ہیلپ ڈیسک، آل دیز تھنگس آر ریڈیوسڈ ان دی فیڈریٹڈ اتھینٹیکیشن میکنزمس. تو انہیں چیزوں کو ہم نے یہاں پہ بات کی ہے، سیکورٹی، فلیکسیبلٹی، فیڈریشن، یہ چیزیں ہم نے یہاں پہ اس کے پروز اور کونس میں یہاں پہ مینشن کی ہیں. اس کے بعد ہم کچھ بات کرتے ہیں کہ جو کچھ سرٹن بیسٹ پریکٹسز ہیں، وہ کون سی بیسٹ پریکٹسز ہیں جن کو ہم جو نا وہ یوز کر سکتے ہیں. اب یہ ہے کہ ہمیں نئے اپلیکیشنس کے لیے عام طور پہ وی شوڈ پریفر کہ ہم جو نا فیڈریٹڈ اتھینٹیکیشن کو جو نا وہ یوز کریں، کیونکہ یہ مور سیکیور ہوتی ہے کسی بھی دوسرے میکنزمس کے ذریعے. اسپیشلی امپورٹنٹ وین ورکنگ ود دی وینڈرز، اور اس میں جو نا SAML کو ہم جو نا وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں جو نا وہ نئے اپلیکیشنس کے لیے پاس تھرو اتھینٹیکیشن میکنزم جو کہ ہمیں ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے سمپلر لگ رہا ہوتا ہے، اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. وی شوڈ ناٹ ریلائی آن دیٹ ون، یعنی کہ زیادہ بیٹر ہے کہ ہم جو نا وہ فیڈریٹڈ اتھینٹیکیشن کے میکنزمس کو، یا پھر اگر کوئی اتھینٹیکیشن کی سروس اویلیبل ہے تو ہم اس کو یوز کریں، اور جو جتنے بھی جو انسیکیور میتھڈس ہیں ان کو ہم یوز نہ کریں. اس کے علاوہ کہ ڈو ناٹ ڈیزائن اراؤنڈ لوکل اکاؤنٹس، یعنی کہ جو انفارمیشن، جو اکاؤنٹس آپ نے کیے ہوئے ہیں، آپ انہیں کے ذریعے سے اپنی جو نا وہ آئیڈینٹی کو ویریفائی کرنے کی کوشش نہ کریں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ سیپریٹ دی کوڈ دیٹ پرفارمس اتھینٹیکیشن، دس از ویری امپورٹنٹ فرام دی ڈیولپرس پوائنٹ آف ویو. ہمیں جو اتھینٹیکیشن کا جو ماڈیول ہے دیٹ مسٹ بی سیپریٹ فرام دی مین فنکشنالٹی اور دی بزنس لاجک دیٹ دی پرٹیکولر اپلیکیشن از پرووائڈنگ. ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں پہ جو نا یہ ایک ہی ماڈیول کے اندر ہی آپ جو ہے ایک فنکشن ڈیفائن کر دیں کہ دس ول پرووائڈ دی اتھینٹیکیشن. اس کے علاوہ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اکاؤنٹ ڈز ناٹ مین پرمیشن. ایوری ڈیولپر ہیز ٹو انشور دیٹ جب آپ کسی اکاؤنٹ کے، آپ کو اکاؤنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کی پرمیشنز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. ایک ڈفرینٹ اکاؤنٹس میں ہیو ڈفرینٹ پالیسیز. ریلائی آن دی رولز اور ایٹریبیوٹس آف دی ایکسیس کنٹرولز، یعنی کہ جو ہم رول بیسڈ ایکسیس کنٹرولز ہیں ان کو ہمیں یوز کرنا چاہیے، اس کو انشور کرنا چاہیے. پھر یہ ہے کہ آپ یعنی کہ جو آئیڈینٹی مینجمنٹ کے ساتھ یا جو اس کی ویلیڈیشن کے لیے کوئی نئے پیرامیٹرز نہ ڈیفائن کریں، بلکہ وہ پیرامیٹرز ڈیفائن کریں جو اسٹینڈرڈائزڈ ہیں، جیسے UC ٹرسٹ نے جو نا ان کو اسپیسیفائی کیا ہو. یہ امپورٹنٹ ہے. آپ اس کو اتنا کسٹمائز نہ کریں کہ آپ کی جو یعنی کہ ایک ایکسپیکٹیشنس ہیں کہ کس طرح سے جو نا وہ سیکورٹی اور یعنی کہ جو بیسٹ پریکٹسز ہیں ان کو ہی آپ وائلیٹ کر دیں. تو یہ کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں. اب دیکھیں، ہم نے بات کی کہ یہ ایک کنونشنل جو ہمارے آرکیٹیکچر ہے، انٹرپرائز یا آرکیٹیکچرس ہیں، ان میں جو نا وہ کیا سچویشن ہوتی تھی، اس میں کیا ڈفرینٹ قسم کی پاسبلٹیز تھیں. جن کے جیسے ہم آئیڈینٹی مینجمنٹ کرتے تھے یا لاگ ان وغیرہ. جب ہم آئیڈینٹی مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں ڈیولپرس کے پوائنٹ آف ویو سے، تو بنیاد طور پہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے لاگ ان کا پروسیس کیسے کریں گے، وہ سیشنز کیسے مینٹین کریں گے، وہ اس کو سیکیور کیسے کریں گے. وہ اس طرح کی چیزیں جو نا وہ ساری آ جاتی ہیں جو ہمیں جو نا وہ کنسیڈر کرنی پڑتی ہیں. اب آپ نے بات کی کہ ریسنٹلی بنیادی طور پہ IT آرکیٹیکچر جو ہے نا اس میں کافی ساری چینجز آ چکی ہوئی ہیں. اگر ہم لاسٹ 10 ایئرس کے دیکھیں تو کلاؤڈ کمپیوٹنگ جو ہے نا اٹ ہیز بیکم اے نارم ان دی ماڈرن سروسز. اس میں آپ کو ڈے بائی ڈے یو ول سی دیٹ مینی سروسز آر موونگ ٹورڈز دی کلاؤڈ. ایون کہ اگر آپ دیکھیں جو ہمارے ٹریڈیشنل جو لیگیسی کلاؤڈ جو سروسز پرووائڈر ہوتے تھے، نیٹورک پرووائڈرز یا پھر جیسے ٹیلی کام پرووائڈرز ہیں، وہ بھی اپنی بہت سی سروسز کو کلاؤڈ کی پبلک کلاؤڈس کے اوپر لیتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور ڈفرینٹ قسم کے جو نا وہ ہمارے پاس ماڈلس اویلیبل ہیں، جیسے انفراسٹرکچر ایز اے سروس ہے، پلیٹ فارم ایز اے سروس ہے، یا پھر جو نا اپلیکیشن سافٹ ویئر ایز اے سروس ہے، ڈیٹا ایز اے سروس ہے. یہ ڈفرینٹ قسم کی پاسبلٹیز ہیں. اور پھر کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے ساتھ بہت سی چونکہ وہ بینیفٹس بھی ایسوسیٹیڈ ہیں، یعنی کہ اس میں کاسٹ ریڈیوس ہو جاتی ہے، آپریشنل ایشوز جو نا وہ منیمائز ہو جاتے ہیں. آپ کو اس بات کی نہیں ضرورت ہوتی کہ آپ لوکلی جو ہے نا ہائیلی ٹرینڈ یا ایکسپرٹس کو جو ہے نا وہ آپ جو ہے نا وہ اپنی آرگنائزیشن کے اندر ہائر کریں یا اس کو مینٹین کریں یا ان کی سرٹیفکیشن کا ارینجمنٹ کریں، ان کی ٹریننگس کا ارینج کریں. دس از اے کوائٹ اے کمپلیکس تھنگ دیٹ بیسیکلی کلاؤڈ کمپیوٹنگ پیراڈائم ہیز ریزالو. اب یہ ہے کہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے جو پیراڈائم کے ساتھ اب صرف ہم انیشیلی اگر دیکھ رہے تھے تو ہمارا میجر فوکس ہوتا وہ لوگوں کی آئیڈینٹی کے اوپر تھا. آئی مین پیپلس آئیڈینٹی.
لیکن جب ہم کلاؤڈ کمپیوٹنگ انفراسٹرکچر میں آتے ہیں اور اسپیشلی آٹومیشن اور آرکسٹریشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں یوزرز بھی امپورٹنٹ ہیں, ان کی بھی اپنی پی آئی آئی کی انفارمیشن ہوتی ہے. اب ہم ایک اور ٹرم جو نا اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس میں ہم جو نا وہ کر سکتے ہیں کہ ڈیوائسیز کی بھی اپنی انفارمیشن ہوتی ہے, جو پی آئی آئی ہے, پرسنلی آئیڈینٹیفائیبل انفارمیشن, یا پھر ڈیوائس آئیڈینٹیفائی انفارمیشن, آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ڈی آئی آئی. مے بی یو ہیو ناٹ ہرڈ اباؤٹ دس ٹرم, بٹ دس ٹرم از جنیرک. I mean apparently آپ یہ دیکھیں گے کہ ڈی آئی آئی کا جو کانسیپٹ جو ہے نا اٹ ہیز ٹو بی دیئر. مینی سیکورٹی ایکسپرٹس یا پھر جو ڈفرینٹ کے جو آئیڈینٹی مینجمنٹ کے لوگ ہیں اس میں دیکھیں کہ ڈیوائس سے ریلیٹڈ وہ ساری 3 قسم کی انفارمیشن ہوتی ہے نا, ایس پی آئی, ڈی آئی آئی, پی آئی آئی, اور اس طرح کی ایک اور ہوتی ہے. یہ ساری ساری اب ڈیوائسیز کے اوپر جو امپلیمنٹ ہے. اب آپ یہ کہ پرسنس کی صورت میں تو صرف یہ تھے کہ ان کے کچھ ایٹریبیوٹس ویری ہوتے تھے, ان کی ڈیٹ آف برتھ ویری ہوتی تھی, ان کی کچھ ریلیٹیولی لیس پیرامیٹرز ہوتے تھے ایز پر دی ڈیوائس. اب جب ہم ڈیوائس کی بات کرتے ہیں تو ڈیوائسز میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں, اس کی کیپیبلٹیز آ جاتی ہیں, اس کا آپریٹنگ سسٹم آ جاتا ہے, اس کا سیکورٹی پروفائل آ سکتا ہے, یا پھر اس کی سروسز ہیں, کون سی چیزیں پرفارم کر سکتا ہے یا کون سی نہیں کر سکتا. تو ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ جو آئیڈینٹی مینجمنٹ کا جو پروفائل یا جو فریم ورک ہم نے پریویسلی ڈسکس کیا ہے اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کریں. دے شوڈ ہیو دی نیو کیپیبلٹیز, اور اس میں پالیسیز بھی ہونی چاہیے, پروسیسز بھی ہونے چاہیے, اور اس کی پرفارمنس کو امپروو کرنے کی پوٹینشیل بھی ہونا چاہیے. ہمیں آئیڈینٹی جو پرووائڈر کی جو سروسز ہیں اس کو وہ ریڈنڈنٹ بھی ہونی چاہیے, ریلائبل بھی ہونی چاہیے. تو یہ چیزیں جو ہے نا, اب ہم دیکھیں کہ ہمارا جو آئیڈینٹی مینجمنٹ کا جو اسکوپ ہے وہ بہت وائڈ ہو گیا ہے. اب ہمارے پاس راؤٹرز بھی ہیں, ہمارے پاس لیپ ٹاپس بھی ہیں, ہمارے پاس موبائل ڈیوائسز بھی ہیں, ہمارے پاس ویئریبل ڈیوائسز بھی ہیں, ہمارے پاس روبوٹس بھی ہیں, ہمارے پاس جو نا وہ فلائنگ آبجیکٹس بھی ہو سکتی ہیں جیسے ہم ڈرونس وغیرہ کہتے ہیں, یا پھر اس کے بعد سینسرز بھی ہو سکتے ہیں. دے کین بی سینسرز کی جب ہم بات کرتے ہیں دے کوڈ بی تھاؤزنڈس آف سینسرز ان اے ویری اسمال پلیس. اگر ہم فار ایگزامپل اگر کسی بڑے شاپنگ سینٹر میں جائیں اور اس میں صرف ہم جو ٹرالی ہوتی ہے جس میں لوگ جو ہے شاپنگ کارٹ ہوتی ہے اسی کو ٹریک کرنے کے لیے اگر ہم وہاں پہ سینسر رکھتے ہیں, کیونکہ مے بی سم بڈی نیڈس ٹو مینیج دی دوز کارڈس, تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ہی چھوٹی سی لوکیشن کے اوپر تھاؤزنڈس آف سینسرز ہوں گے. دے نیڈ ٹو کمیونیکیٹ, اور اس کی جو نا وہ بہت سی انفارمیشن جو نا ایسوسیٹیڈ ود ایچ آف دی انٹر ہو سکتی ہے. تو آپ دیکھیں یہ جو آئیڈینٹی مینجمنٹ کا جو سین ہے, اب اٹ از نو مور آئی مین ریلیٹڈ ٹو دی پرسنل زون. اٹ ہیز بین بروڈنڈ ٹو دی ڈیوائسیز, ٹو دی ڈفرنٹ ٹائپس آف ڈیوائسیز. یہ چیز ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے جو ماڈرن جو آئیڈینٹی مینجمنٹ کی جو پریکٹسز ہیں ان کو ہمیں مزید ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور دیر ہیز بین اے لاٹ آف ورک. ایسا نہیں ہے کہ ہم جو نا آج اس کو پہلی بار بات کر رہے ہیں. دس از ناٹ اے ریسرچ ٹاپک. آئی مین وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی ریسرچ, وی آر ٹاکنگ وٹ از دی کرنٹلی ہیپننگ, اور کس طرح سے لوگ اس کو جو مینیج کرتے ہیں. تو ہم نے جو پرسنل اسپیکٹس کو نا جو وہ بات کی ابھی کہ پرسنلی جو نا وہ کون کون سی چیزیں جو نا وہ جو آئیڈینٹی مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. اب ہم کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور ایک جو سروس اورینٹڈ یعنی کہ جو بیسیکلی ایک پیراڈائم ہے اس میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی جو چیزیں جو نا وہ عام طور پہ انوالو ہوتی ہیں اور ہمیں کس طرح کی ان کی سروسز یوز ہوتی ہیں. بیسیکلی ہمارا جو اس سارے سیشن کو جو نا وہ ڈسکس کرنے کا مقصد جو نا وہ یہ ہوگا کہ ہم ایک آئیڈینٹی اینڈ ایکسیس مینجمنٹ کے لیے جو کلاؤڈ کمپیوٹنگ انوائرمنٹ میں ہے اور اس کو انٹرپرائز آئیڈینٹی مینجمنٹ کے لیے بھی یوز کیا جا سکتا ہے, اس کو انٹروڈیوس کروائیں گے. ہم جو نا لاسٹ ایئر ہماری یونیورسٹی کے اندر ہم نے آئیڈینٹی مینجمنٹ کا ایک پروجیکٹ بھی لیا تھا فائنل ایئر اسٹوڈنٹس کے لیے. انہوں نے کافی سارے اسٹوڈنٹس نے دے ہیو ورک ویری گڈ. آئی مین دے ہیو شون دیئر کین انٹرسٹ ان دیٹ ون. دے ہیو ریئلی ڈیولپڈ اے ویری نائس architecture, although it was a basic level, but they were at least a good know how to manage all the different things, the different issues and performance issues and security issues that ان کو کس طرح سے مینیج
مینیج کیا جا سکتا ہے. پھر یہ کہ اس کو کس طرح سے ڈپلوائے کیا جا سکتا ہے, اس کے ذریعے سے کس طرح سے اپلیکیشنس ڈیولپ کیے جا سکتے ہیں, کس طرح سے ہم انسیکیور جو اتھینٹیکیشن کے میکنیزمز ہوتے ہیں یا لاگنگ میکنیزمز ہیں ان سے ہم جو ہے نا وہ اپنی جان چھڑا سکتے ہیں. تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ہوپ کہ جب ہم اس کے ایک فزیکل سیمینار جو ہے نا وہ ارینج کروائیں گے تو ہم اس میں جو ہمارے جو ٹاپ 3 جو اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے اس مقصد کے لیے جو ہے نا اپلیکیشنس جو ہے نا ڈیولپ کیے تھے, یعنی کہ جو آئیڈینٹی مینجمنٹ جو ہے نا اسپیسیفکلی جو جس کی ہم بات کریں گے آج کے اسٹون کی, اس کی بیس کے اوپر جو ہے نا وہ آئیڈینٹی سروس پرووائڈر کا جو ہے نا کانسیپٹ جو ہے نا وہ بلڈ کیا تھا اور اس کے اپلیکیشن کے ساتھ کس طرح سے یوز کیا اور اس کی کیپیبلٹیز کیا تھی. ہم ایک تھوڑا سا ایک اوور ویو لیتے ہیں, ایک لک کا اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے جو ہے نا اس کی کیا بڑے اسپیسیفک جو ہے نا کریکٹرسٹکس ہیں, ہم کس طرح سے اس کو جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ دیکھ سکتے ہیں, یا پھر ہم کس طرح سے اگر آپ ڈیولپر ہیں, یو آر ڈیولپنگ, ہم اگر فری لینسنگ کر رہے ہیں یا پھر آپ صرف اسٹڈیز کے لیے پڑھ رہے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کو جانیں. آپ وہ جو ٹریڈیشنل جو میتھڈس ہوتے ہیں جس میں کہ آپ آؤٹ سورس کرتے تھے, یوزلی جو آؤٹ سورسنگ کا ماڈل ہوتا ہے نا ہر ایشو کے لیے آپ چیزوں کو آؤٹ سورس کرتے ہیں. ہمارے پاس ہم اس چیز کو کاسٹ ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں یا اس کا یہ ایشو ہے, لیکن یہ کہ آؤٹ سورسنگ ماڈل جو ہے نا لانگ ٹرم میں ہمیشہ آرگنائزیشنس کے لیے جو ہے نا وہ پرابلم کرتا ہے. اگر ہم دیکھیں ہسٹوریکلی, اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری آرگنائزیشنس ہوور جو ہے نا وہ اس بات کو فورس کرتے تھے کہ ہم ہر چیز کو جو ہے نا آؤٹ سورس کرتے ہیں. I mean, at the end, those organizations were basically eliminated from their profile from that particular portal. اس میں بہت سی آپ ایگزامپلس دیکھیں گے اس میں. تو ناٹ نیسیسری آپ کا کسٹمر جو ہوتا ہے نا آپ کے لیے ایک ایسٹ ہوتا ہے. آپ کے کسٹمر کی انفارمیشن آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ویدر یو آر این یونیورسٹی or you are in a factory, you are any other business, you have to know that your customer is an asset for you. He is a criteria for your success. اگر آپ اس کی انفارمیشن کو سیف نہیں کر سکتے یا اس کی پرسنل انفارمیشن کو یا ایس پی آئی کو آپ سیف گارڈ نہیں کر سکتے تو دس مینس کہ بیسیکلی ایٹ دی اینڈ یو آر کمپرومائزنگ وتھ یور اون بزنس ایکو سائیکل, جو کہ بعد میں اس کو ریڈیوس کر دے گا. سو آئی تھنک دیٹس انف. لیٹس ٹاک اباؤٹ دی کامن کلاؤڈ انفراسٹرکچر. یہاں پہ جو میں نے کلاؤڈ انفراسٹرکچر یہاں پہ جو نا شو کیا ہے یہ بیسیکلی جو نا اوپن اسٹیک کا جو نا وہ آرکیٹیکچر ہے. یعنی کہ جو اوپن اسٹیک بیسیکلی ایک کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا پرائیویٹ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے لیے جو نا وہ ایک اسٹیک ہے جس میں ڈفرینٹ قسم کے کمپوننٹس جو ہے نا وہ اویلیبل ہوتے ہیں, جس میں ہم پیس ایس یعنی کہ سافٹ ویئر ایز اے سروس, پلیٹ فارم ایز اے سروس, یا پھر ایز اے what we call it سافٹ ویئر ایز اے سروس, انفراسٹرکچر ایز اے سروس, اور اس کے علاوہ جو ڈفرینٹ قسم کی سروسز ہیں ان کو ڈیٹا بیس سروسز بھی جو ہے نا وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو اس میں ڈفرینٹ قسم کے کمپوننٹس ہوتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ ٹیلیمیٹری کی سروس کے لیے ایک سیپریٹ کمپوننٹ ہوتا ہے جو کہ بیسیکلی ایز اے سروس رن کر رہا ہوتا ہے. پھر آبجیکٹ اسٹوریج کی ایک سروس ہوتی ہے. آبجیکٹ اسٹوریج اور جو نا آپ اگر آپ دیکھیں تو ڈفرینٹ قسم کی اسٹوریج کی ٹائپس ہوتی ہیں. بیسیکلی دے آر ڈپینڈنٹ آن کے واٹ ٹائپ آف دی یعنی کہ اس میں اپلیکیشنز ہیں تو اس کو کس طرح سے ہم جو ہے نا وہ یوز کر سکتے ہیں. پھر امیج اسٹوریج سروسز ہیں, کمپیوٹ سروسز ہیں, جیسے آپ ایک کمپیوٹ مشین یا پروسیسر جو ہے نا وہ الوکیٹ کرنا چاہتے ہیں. بلاک اسٹوریج کی سروس ہے, اور اس کے علاوہ نیٹ ورکنگ کی سروسز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارا ایک ڈیش بورڈ ہوتا ہے اور ایک آرکیسٹریشن کی سروس ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ ہمارے پاس ایک آئیڈینٹی سروس بھی اس کے اندر ہوتی ہے. اب یہ آئیڈینٹی سروس جو ہے نا دیٹ از ناٹ اونلی ریسپانسبل فار دی individuals or the users, but it is responsible for the all flows or all the components which are basically soft. It could be in the soft form یا hard form کے اندر ہے. وہ ان سارے پروسیسز کو بھی جو نا مینٹین کر رہی ہوتی ہے اور ان کے ساتھ ان کی اتھینٹیکیشن جو نا اس کی ویلیڈیشن اور اس کی ایون کہ ان کا جو ڈیٹا ہے اس سے ریلیٹڈ جو ڈیٹا ہے اس کو بھی جو نا وہ مینیج کر رہی ہوتی ہے. اب یہ جو آئیڈینٹی سروس ہے اس کی ڈفرینٹ قسم کی ریکوائرمنٹس ہم جو نا اس کے اوپر بات کریں گے. پھر ہم کی اسٹون سروس کی اسٹون کے پیکج کے متعلق جو سافٹ ویئر ہے اس کے متعلق بات کریں گے کہ کی اسٹون جو ہے نا وہ بنیاد طور پہ ایک اوپن سورس جو ہے نا آئیڈینٹی اینڈ ایکسیس مینجمنٹ کے لیے جو ہے نا وہ یوز کیا جا سکتا ہے. اس کو ہم کلاؤڈ انوائرمنٹ میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کو ہم جو ہے نا انٹرپرائز آرکیٹیکچر میں یا ہمارا جو لیگیسی یا ٹریڈیشنل آرکیٹیکچر ہوتا ہے اس کے اندر بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں.
تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جو کی اسٹون کی سروس ہوتی ہے اس میں جو بیسک کمپوننٹس جو انوالو ہوتے ہیں we have come along different than what we have seen before. اس میں یہ کہ ایک تو ہمارے پاس ڈیش بورڈ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ہم جو ہے نا وہ جو آئیڈینٹی سے ریلیٹڈ جو انفارمیشن ہے یہ جو ڈفرینٹ چیزیں ہیں ان کو ہم کس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں. پھر یہ کہ کی اسٹون کو ایک ڈیٹا بیس چاہیے ہوتا ہے جس میں وہ اپنے جو آئیڈینٹی کی انفارمیشن جو ہے اس کو ریکارڈ کرتا ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس میم کیشے ہوتی ہے. میم کیشے بھی بنیادی طور پہ ہمارے جو پروسیسز ہیں ان کو ہمیں یہ جو سارا فلو ہوتا ہے بیکاز دیر از اے لاٹ آف انفارمیشن دیر آر لاٹ آف ورک فلوز انوالو, تو ان کے پروسیس ان کی پرفارمنس کو امپروو کرنے کے لیے ہمیں جو ہے میم کیشے وغیرہ کو یوز کرتے ہیں. پھر ہم نے بات کی کہ جو نا وہ کیونکہ اس میں میسیجنگ کی انفارمیشن بھی ہوتی ہے کہ ہم نے جو ڈفرینٹ سروسز ہیں ان کو بھی ہمیں جو نا وہ بیسیکلی جو نا وہ بر وقت انفارم کرنا ہوتا ہے. یعنی کہ جو میسیج جو ڈفرینٹ قسم کے ایونٹس کی انفارمیشن ہے یا آئیڈینٹی کی انفارمیشن ہے ہمیں ریلیٹڈ پارٹیز کو یا ریلیٹڈ جو ڈیوائسیز ہیں ان کو رن ٹائم اس کو اسی وقت جو نا وہ ہم نے اس کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے. شبیر صاحب سہیل صاحب کی طرف سے میسیج آیا ہے کہ شبیر صاحب نے بہت ذرا ہولی بولو. تو آئی مین دیز تھنگس آر امپورٹنٹ. آئی مین کہ اب ہم دیکھیں کہ ہم جو نا وہ پرفارمنس کی بھی بات کر رہے ہیں, ہم نوٹیفیکیشنس کی بھی بات کر رہے ہیں, میسیجز فلو ہوتے ہیں ان کی بھی بات کر رہے ہیں, پھر اس کے ساتھ ہم آئیڈینٹی کی انفارمیشن بھی جو نا وہ بات کر رہے ہیں, اور اسی طرح سے جو ڈفرینٹ قسم کے اتھینٹیکیشن کے ٹوکنز ہوتے ہیں ان کی بھی ہم بات کر رہے ہیں. اب یہ جو کی اسٹون کے جو آرکیٹیکچر ہے اس پہ جو ہم نے بیسیکلی ڈفرینٹ کمپوننٹس دکھائے ہیں, اس میں جو میم کیشے جو بیسیکلی ان میموری کی ویلیو اسٹور یوز بائی کی اسٹون فور کیشنگ. ہم نے کہ آف کورس اگر آپ نے ایک انفارمیشن کو ڈیٹا بیس سے ریٹریو کرنا ہے دیٹ از اے ڈفرنٹ دیٹ وٹ یو آر گیٹنگ فرام دی آلریڈی میموری ریزیڈنٹ. اگر اف سم انفارمیشن از آلریڈی میموری ریزیڈنٹ تو اس کو آپ کوئکلی جو نا وہ لے سکتے ہیں. تو یہ جو بنیادی طور پہ جو میم کیشے ہے جو میم کیشے ہے یہ بیسیکلی اٹ از یوزڈ فار ٹوکن کیشنگ اور کیٹالاگ کیشنگ یا پھر PII انفارمیشن جو نا اس کی کیشنگ کے لیے بھی اس کو جو نا یوز کیا جا سکتا ہے. اور جس کے بینیفٹس ہیں وہ کہ پرفارمنس کو اور اسکیلیبلٹی کو امپروو کر سکتے ہیں, ڈیٹا بیس کی کوئریز کو ریڈیوس کر سکتی ہیں, اور ٹوکن کی ویلیڈیشن جو نا وہ کوائٹ فاسٹ ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جب آپ لاگ ان کر رہے ہیں آپ ملٹیپل چیزوں کے اوپر لاگ ان کر رہے ہیں تو اس کو آپ کو جو نا وہ منٹس کے لیے ویٹ کرنا پڑے گا. اگر آپ دیکھیں اف یو آر امپلیمنٹنگ آئیڈینٹی مینجمنٹ ایٹ یور لوکل پریمیسز, آپ دیکھیں گے کہ میم کیشے کے ذریعے سے آپ اپنی جو ریکویسٹ ہیں یا اپنے آئیڈینٹی مینجمنٹ کا جو پروسیس ہے اس کو کافی فاسٹ کر سکتے ہیں. آئی مین you do not need to wait for 15 minutes, 10 minutes or 13 seconds. جیسا کہ اگر آپ گوگل کے اتھینٹیکیشن میں دیکھیں although it is very fast لیکن آپ کو it takes time اور اس میں بہت سارے ایشوز بھی جو نا وہ آپ کو آ سکتے ہیں. One of the key advantage of using Memcache with the identity management is that it can improve the performance, it can improve the flows, اور جو نا اس کے علاوہ جو نیسیسری جو کمپوننٹس ہیں یا جو نیسیسری پارٹیسپینٹس ہیں ان کو وہ پرٹیکولر انفارمیشن بھی جو نا وہ ٹائملی لیول کے اوپر جو نا پرووائڈ کی جا سکتی ہے. پھر یہ ہے کہ ہمارا جو اس میں جو دوسری چیز جس کی ہم نے ڈسکس کی ہے اس میں کی اسٹون اس میں RabbitMQ تھا. اب ہم نے دیکھا کہ وہ جو میم کیشے ہیں دیٹ از ٹاکنگ اباؤٹ دی پرفارمنس. تو اس کے بعد جو آئیڈینٹی مینجمنٹ کے اندر ایک اور ایشو جو جس کو ہم ریزالو کر سکتے ہیں وہ ہے کہ ٹائملی نوٹیفیکیشنس. یعنی کہ اگر آپ کسی انڈیویژول یا کسی ڈیوائس سے ریلیٹڈ کوئی سیکورٹی ایشو ہے یا آئیڈینٹی مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ایشو ہے یا پرمیشنس کا ایشو ہے یا کسی ریسورس کا ایشو ہے تو اس کو پراپرلی جو ہے نا وہ اس کو انفارم بھی کیا جا سکے. تو اس مقصد کے لیے جو ہے نا اوپن اسٹیک میں RabbitMQ جو ہے نا وہ یوز کیا جا سکتا ہے. RabbitMQ کی کافی ساری جو ہے نا وہ ایڈوانٹیجز ہے. آئی مین اٹس اے ویری نائس میسیجنگ پروٹوکول. اگر آپ اس میں دیکھیں اس میں کافی ساری کیپیبلٹیز ہوتی ہیں. اس میں ملٹی کاسٹ میسیج اسٹریمنگ کی بھی پاسبلٹی ہے. آپ میسیجز کو ملٹی کاسٹ بھی کر سکتے ہیں, آپ اس کو یونیکاسٹ انڈیویجول کے اوپر, اس کے علاوہ کیٹلاگس میں سبسکرائب بھی کیا جا سکتا ہے.
I think the people who have been working on the IoT and like these things, they might be very well aware of the RabbitMQ. پھر اس کے بعد جو اس میں جو ڈفرینٹ قسم کے ٹوکنز ہوتے ہیں اس کے لیے فرنیٹ ٹوکنس یوز کیے جاتے ہیں. یوزلی اٹ از پریفرڈ, آئی مین ناٹ نیسیسری, یو کین یوز اینی ادر ٹوکن میکنزمس, بٹ یوزلی دی فرنیٹ میکنزمس, دس از دا سمپلسٹ پروسیس, اور اس کو جو نا وہ یوز عام طور پہ کیے جاتے ہیں. اب یہ جو RabbitMQ کی اپنے بھی ڈفرینٹ اپلیکیشنس ہیں, اب ڈفرینٹ یوزز ہیں. فار ایگزامپل جو ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں جیسے کمپیوٹ سروسز ہیں یا کمپیوٹ نوڈس ہیں یا پھر نیٹورکنگ یا آرکیسٹریشن کی ہے یا بلاک اسٹوریج یا پھر آبجیکٹ اسٹوریج کی جو ڈفرینٹ نوڈس ہیں, وہ بھی جو نا وہ بنیادی طور پہ جو نا ان کی میسیج پاسنگ ہوتی ہے, ان کے ٹوکنس کی ایکسچینج ہوتی ہے یا پھر ان کی ویلیڈیشن وغیرہ ہوتی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ بیسیکلی اس میں مینیج ہو رہی ہیں, بٹ اٹ از اسٹل ورکنگ ود دی آئیڈینٹی سروس. تو اگر ہم بنیادی طور پہ کی فیچرس کی بات کریں تو جو IAM کے حوالے سے جو نا وہ کی اسٹون پرووائڈ کرتا ہے, اس میں یہ ہے کہ بنیادی طور پہ یہ نمبر ون, it is a centralized service. I mean, you can use with multiple organizations in domains, in projects, in different یعنی کہ کیٹیگریز کے. اس میں آپ کو کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, آپ کے پاس ڈیٹا کسی پرٹیکولر ڈیٹا بیس کی ریسٹرکشن نہیں ہے, کسی پرٹیکولر ٹائپ آف اکوپمنٹ کی ریسٹرکشنس جو ہے وہ نہیں ہے. You can use it across the multiple یعنی کہ entities, which could be individual people or the digital assets like your software assets, your hardware assets, or your personal information. تو یہ authentication, it can provide authentication, it can provide token management, user and group management. I mean, it's a RBAC, it's a part of the RBAC. Then you can define the domains and projects and like this one, and there is a possibility of having the service catalogs. This means by this way you can share this information along the different services. اور یہ آئیڈینٹی کی انفارمیشن بھی ہو سکتی ہے. پھر یہ کہ آپ اینڈ پوائنٹ مینجمنٹ بھی اس میں کی جا سکتی ہے, فیڈریشن کی بھی ہے. اٹ کین پرووائڈ, اٹ از بیسیکلی اے فیڈریٹڈ authentication mechanisms, because there are many things that can be provided. There are different authentication mechanisms that can be used with this one. And moreover, you can use the policy based management also. You can enforce the policies, and you can have the auditing support also. The log, all the events, the requests and information is always logged. So basically اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں, ہم نے ان کی بات تو کی ہے, تو مین سروسز کی ہم نے یہاں پہ بات کی ہے کہ یہ جو چیزیں جو نا وہ پرووائڈ کی جا سکتی ہیں. اگر ہم ان کی تھوڑی سی ڈیٹیلس کے اوپر لکھیں تو اتھینٹیکیشن میں جو نا وہ جو کی اسٹون کے ساتھ سپورٹڈ ہوتی ہے, وہ یوزر نیم اور پاسورڈ کی بیس کے اوپر بھی ہو سکتی ہے. یعنی کہ آپ یوزر نیم پاسورڈ بیس پہ اتھینٹیکیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں, اور اگر ٹوکنس بھی کی بیس کے اوپر بھی کر سکتے ہیں. یا پھر آپ جو ہم نے کنونشنل اتھینٹیکیشن کے میکنزمس کی بات کی, جیسے LDAP ہے, کیریبروس ہے, SAML ہے, یا OAuth ہے, اس کو ہم جو یوز کر سکتے ہیں. ایون یو کین آلسو انٹیگریٹ دی گوگل authentication, which is not recommended because you should keep your information within your organization. Do not share your customer information with third parties just to simplify your processes or to get rid of the complex things. تو اس کے علاوہ جو ٹوکن ایشوز ویلیڈیشن کا مینجمنٹ, they are very well working, they are light weight, اور اس میں آپ UUID کو بھی یوز کر سکتے ہیں, اور فرنیٹ وغیرہ کو بھی جو نا آپ یوز کر سکتے ہیں. اب پھر یہ ہے کہ یوزر اینڈ گروپ مینجمنٹ میں یہ ہے کہ جیسے ہم نے آپ کی بات کی کہ آپ ایکسٹرنل آئیڈینٹی پرووائڈرس کو بھی یوز کر سکتے ہیں, آپ یوزرز اور پاسورڈس وغیرہ کو بھی یوز کر سکتے ہیں. رول بیسڈ ایکسیس مینجمنٹ میں یہ کہ آپ کسٹمرس کو بھی ڈیفائن, آپ ڈفرینٹ قسم کے ریلیشنس بھی جو نا وہ ڈیفائن کر سکتے ہیں. پھر یہ جو اسی طرح سے ڈومینس بھی آپ اسپیسیفائی کر سکتے ہیں, جس میں آپ کی ڈفرینٹ ٹائپس کی جو اینٹیز ہیں, وہ ورچوئل مشینس ہو سکتی ہیں, کنٹینرس ہو سکتے ہیں, آبجیکٹ اسٹوریج کی جو نا وہ ڈفرینٹ ڈسکس وغیرہ ہو سکتی ہیں, ملٹی ٹیننسی وغیرہ کے کانسیپٹس ہو سکتے ہیں. ان کو بھی آپ اس کے اندر جو نا وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پھر جو نا وہ سروس کیٹلاگ کی جو نا ایک کیپیبلٹی بھی ہوتی ہے کہ آپ کے لیے جو آپ کے پاس جو سروس پرووائڈرز ہیں, آپ نے دیکھا کہ ہم اوپن اسٹیک کے اندر جو ٹریڈیشنلی ہیں وہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ سے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ سارے جو نا سروس پرووائڈرز ہیں,
but services they are providing, they are not generally to other people. I mean, یہ انفارمیشن عام طور پہ پبلک ہوتی ہے. I mean, which some type of services other can provide, اور تاکہ جو اگر کوئی دوسرا سروس پرووائڈر ہے وہ کسی اس کو یوز کرنا چاہتا ہے تو وہ یوز کر سکتا ہے. تو اس میں جو سروس جو کیٹلاگ ہے اس کے ذریعے سے ہم جو سروسز کی کیپیبلٹیز ہیں ان کو اینڈ پوائنٹس کو ہم جو ہے وہ ایکسپوز بھی کر سکتے ہیں, اور اس میں ڈفرینٹ قسم کے جو رولس ہوتے ہیں پبلک لیول پہ, انٹرنل یا پھر ایڈمنسٹریشن لیول کے اوپر. اس کے علاوہ اینڈ پوائنٹ مینجمنٹ کے بھی کچھ جو ہے نا وہ اس پہ فیچرس جو ہے نا وہ ہوتے ہیں, اور اس کو ہم فیڈریٹڈ یعنی کہ موڈ میں بھی یوز کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ملٹیپل جو ہے نا وہ میکانزمس جو ہے نا وہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ پالیسیز کو بھی ہم یوز کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم نے یوز کیا. اس میں جیسون اور جو وائی ایم گیٹ اندر ماڈلنگ لینگویج, اس کو بھی ہم یوز کر سکتے ہیں آڈٹ اور کمپلائنس کے لیے جو نا وہ آپ مختلف قسم کی جو نا وہ. اب آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس چونکہ یہ وہ ساری کیپیبلٹی وہ یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو عام طور پر ریکوائرڈ ہوتی ہیں جو ماڈرن آئیڈینٹی مینجمنٹ سسٹمس کے ساتھ جو ہے کہ آپ کون سی چیزیں کس طرح سے جو نا اس کو مینیج کر سکتے ہیں. اب یہ کہ یہ جو ہم نے بات کی, ہم نے کلاؤڈ انفراسٹرکچر میں بات کی, کیا ہم یہ جو کی اسٹون ہے اس کو ہم ٹریڈیشنل انٹرپرائز آرکیٹیکچر میں یوز کر سکتے ہیں؟ تو اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یس وی کین یوز اٹ بیکاز اٹ پرووائڈس ڈفرنٹ ٹائپس آف کیپیبلٹیز. بہت سے ایسے فیچرس ہیں جن کے ذریعے سے ہم جو ہمارا لیگیسی ہے اس کو انٹرپرائز آرکیٹیکچر میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل یہ ایک سینٹرلائزڈ آئی ایم منیجمنٹ سرور کے طور پہ کام کر سکتا ہے. اٹ کین پرووائڈ اٹ کوڈ بی این فیڈریٹڈ آئیڈینٹی پرووائڈر جو نا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو سروس اورینٹڈ آرکیٹیکچر سیکورٹی کے لیے اس کو بھی اس کو یوز کیا جا سکتا ہے. پھر کلاؤڈ مینجمنٹ کے لیے بھی جو ہے نا وہ یوز کیا جا سکتا ہے. اس کو ہم اکیڈمک یا ریسرچ پرپز کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. پھر جو کنٹینیوس انٹیگریشن اور کنٹینیوس ڈیولپمنٹ کے کانسیپٹس ہیں ان کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. پرائیویٹ سیس کے لیے بھی جو نا ہم اس کو جو نا وہ یوز کر سکتے ہیں. اس کی ڈفرینٹ قسم کی کیپیبلٹیز جو نا وہ ہے. اب یہ ہے کہ ہم نے دونوں چیزیں ڈسکس کی تھی کہ لیگیسی انوائرمنٹ کے اندر جو کنونشنل تھے یا ٹریڈیشنل تھے اس میں جو ہمارے آئی ٹی آرکیٹیکچر تھا اس میں کافی ساری کیپیبلٹیز, اس میں جو سروس آئیڈینٹی مینجمنٹ کی جو ڈفرینٹ قسم کی چیزیں یوز ہوتی تھیں وہ ہم نے دیکھی. اس کے کچھ ایشوز کو دیکھا, ہم نے چیلنجز کیا ہیں, اس میں پرابلمس کیا ہیں, ان کو بھی ہم نے دیکھی. پھر اب یہ ہے کہ اب آپ یہ اوکے فرسٹ آف آل دس از اینڈ آف مائی پریزنٹیشن, آئی مین دس از اینڈ آف مائی ڈسکشن. اب ہم جو نا نیکسٹ کی بات کر رہے ہیں جو ہم ایکچوئل سیشن جو نا سیمینار جس کے اوپر ہم جو نا وہ کنڈکٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم جو انٹرپرائز آرکیٹیکچر کے لیے آئی ایم کی سروسز کو کس طرح سے بلڈ کر سکتے ہیں, ہمیں کون سی ٹیکنالوجیز یا کون سے جو نا وہ انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے, اس میں کیا ایشوز ہوتے ہیں, ہم اپلیکیشنس کو کس طرح سے اس کے ساتھ انٹیگریٹ کر سکتے ہیں, کس طرح سے ڈفرینٹ سروس پرووائڈرس کی کیپیبلٹیز کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنی آئیڈینٹی مینجمنٹ کو رابسٹ بنا سکتے ہیں, ریلائبل بنا سکتے ہیں, اور وہ جو ایشوز ہیں ہم اس کو کس طرح سے سمپلی مینیج بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح ہم یہ بھی بات کریں گے کہ ہم صرف جو ٹریڈیشنل انٹرپرائز آرکیٹیکچر ہے ہم صرف اسی کی بات نہیں کریں گے بلکہ جو کلاؤڈ بیسڈ آرکیٹیکچرس ہیں, جو وہ لوگ جو کلاؤڈ کی سروسز یوز کر سکتے ہیں وہ کس طرح سے انشور کر سکتے ہیں کہ ریگارڈلیس آف یوزنگ دی انفراسٹرکچر فرام دی پبلک کلاؤڈ پرووائڈرس, آپ جو ہے نا اپنی کسٹمر کی انفارمیشن کو یا اپنے سروسز کی انفارمیشن کو کس طرح سے سیکور کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم جو نا یہ بھی بات کریں گے کہ ہم ایسوسیٹڈ سروسز جو ہیں کہ ان کو ہم کس طرح سے اوپن سورس جو ہے وہ سولوشنس کے ذریعے سے ڈپلائی کر سکتے ہیں. ہم کس طرح سے انشور کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو ایک انٹرپرائز آرگنائزیشن کا جو آئیڈینٹی مینجمنٹ کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ایفیشینٹلی افیکٹولی لو کاسٹ کے ساتھ اور کوئکلی آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں. ہم کنٹینرس کی بھی بات کریں گے, ہم وی ایمس کا سولوشن بھی بات کریں گے کہ وی ایمس میں ڈپلائی کرنے کا. پھر ہم جو سرٹیفکیٹ اتھارٹی کی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے بیکاز سرٹیفکیٹ اتھارٹی از ون آف دی ویری روبسٹ اینڈ ریلائبل میتھڈ آف ڈیجیٹل سرٹیفکیٹس جو ہے نا وہ ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. ہم اس کی بھی بات کریں گے کہ کس طرح سے ہم ان کو اس کے ساتھ انٹیگریٹ کر سکتے ہیں, کس طرح سے ہم چیزوں کو انشور وہ کر سکتے ہیں. تو آئی ہوپ یو ہیو نو اے ویری گڈ آئیڈیا اباؤٹ وٹ از آئیڈینٹی مینجمنٹ, اور یہ ٹریڈیشنلی کیسے ہوتی تھی. جو ایمرجنگ ٹرینڈز ہیں جو ہمارا کلاؤڈ بیسڈ انفراسٹرکچر ہے انٹرپرائزز ہیں, وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اونلی دی میجر سروس پرووائڈرز بٹ وی آر ٹاکنگ ایگزیکٹلی دی اسمال, ایون کیا آپ کے پاس اگر اسمال آفس ہے, ابھی سوہوز کی بھی ہم بات کر رہے ہیں, ہم ایس ایم ایز کی بھی بات کر رہے ہیں, لارج آرگنائزیشنز ہیں ان کی بھی بات کر رہے ہیں.
وی آر ٹاکنگ، ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کی ایس پی آئی، آپ کی پی آئی آئی اور آپ کی ایس پی آئی، اٹ از امپورٹنٹ فار یو، یو شوڈ سیکیور اٹ. آپ کے کسٹمرز آپ کے لیے ایسٹ ہیں، دے آر فار یور فیوچر. پروٹیکٹ دیئر ڈیٹا، پروٹیکٹ یور سروسز سو دیٹ یو کین کنٹینیو اینڈ یو کین اسٹیبلائز یور business. Thank you very much. That's all today from me. If you have any questions, you can ask, please. میرے خیال سے میں اب ہیڈ فون لگا لیتا ہوں شاید. جی کسی کا کوئی کوشچن ہے؟ I think there are some voice issue very low. I think کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جو ہے نا وہ وائس کافی لو تھی، تو اصل میں نے اس کو ریکارڈ بھی کیا ہے. آئی ول ٹرائی کہ اس کو جو ہم یوٹیوب کے اوپر جو ہے نا اپلوڈ کر دیں، تاکہ جن لوگوں نے اگر آپ کو کوئی ایشوز آ رہے تھے ڈیورنگ دی آور ڈسکشن وائس کے حوالے سے، تو وہ ایک دفعہ اس کو دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں، اس کو سن سکتے ہیں. آئی تھنک دس از وٹ وی کین ڈو. لیکن یہ ہے کہ آئی فیل کہ وائس کا ایشو ہو سکتا ہے، بیکاز آئی واز یوزنگ مائک دیٹ they may have some problems. Okay. تو اس کے علاوہ فاطمہ اٹ سیمس دیٹ پیپل آر ہیونگ لوڈ شیڈنگ پرابلم. ٹھیک ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اس کو جو نا وہ یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کر دیں گے، بیکاز آئی ہیو ریکارڈیڈ دس سیشن. تو اس کو ہم جو نا وہ اس کے اوپر چیپٹر کی ویب سائٹ کے اوپر بھی اپلوڈ کر دیں گے. ہاں، ایک طاہا کا کویشچن ہے کہ کیا ہم آئیڈینٹی مینجمنٹ کو اسکریچ سے بلڈ کریں. اچھا دیکھیں، ہمارے یہ جو سیشن تھا نا، جس کا ہم نے ورک شاپ جو نے ارینج کی تھی آئیڈینٹی مینجمنٹ فار ڈیولپرس، اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم جو نا ناٹ نیسیسریلی کہ آپ جو نا آج کل کا دور ایسا ہے کہ آپ کو ہر چیز، کوئی بھی چیز جو ہے نا اسکریچ سے بلڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. بہت سی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، بہت سی کمیونٹیز کام کر رہی ہوتی ہیں، اوپن سورس کمیونٹی ہوتی ہیں جو کہ سوسائٹی کے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں. تو اس میں ہمارے پاس اس وقت اوپن سورس کافی سارے جو نا ایک ہیوی جو نا وہ آپشنس موجود ہیں. اونلی یو شوڈ نو کہ آپ کس طرح سے اس کو یوز کر سکتے ہیں اپنے انوائرمنٹ کے لیے. آپ کیا اور آپ اس کی کیپیبلٹیز یا اس کی انٹیگریشن ود یور اپلیکیشن یا سروسز کے کس طرح سے کر سکتے ہیں. ناٹ نیسیسری وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اینی تھنگ ڈیولپنگ دی آئیڈینٹی مینجمنٹ سروس فرام اسکریچ. وی آر سیئنگ that there are some particular specific identity management solutions available from the open source community, اور ان کو جو نا وہ یوز کیا جا سکتا ہے. آپ پروڈکشن میں بھی یوز کر سکتے ہیں، آپ ریسرچ پرپز کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں، اور آپ جو نا وہ جو نا اس کے علاوہ بھی ڈفرینٹ قسم کی اسٹریٹجیز جو نا وہ اس پہ یوز کر سکتے ہیں. سر وچ اوپن سورس فریم ورک ڈو یو ریکمینڈ دیٹ آئی کین پریکٹس آن؟ دیکھیے، ہم اسی کی بات کر رہے تھے. جیسے ہم نے اوپن اسٹیک کی بات کی، تو اوپن اسٹیک کے اندر جو نا کی اسٹون جو نا ایک اسپیسیفک جو نا وہ پیکیج ہے جو ہم آئیڈینٹی مینجمنٹ کے لیے یوز کر سکتے ہیں. آپ اپنا پرائیویٹ سرٹیفکیٹ اتھارٹی سروس بھی جو نا وہ ڈپلائی کر سکتے ہیں اپنی آرگنائزیشن میں. اگر آپ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں اسکلس کے لیے، یا پھر آپ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر نا آئیڈینٹی مینجمنٹ. اب آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آئیڈینٹی مینجمنٹ جو ہے نا ایک کرنٹ ایکٹیو ریسرچ ایریا بھی ہے، کیونکہ سیکیورٹی کے کافی سارے ایشوز ہیں. آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک میجر ایشو جو ہے نا وہ بن چکا ہوا ہے. ابھی ریسنٹلی آپ پچھلے دنوں میں دیکھیں گے کہ بلینز آف پاسورڈز آف دی پیپل ور لاسٹ. کیوں؟ بیکاز دے ور پاسورڈ. آئی مین دے شوڈ ہیو بن، اگر ان کو پراپر مینیج، ہمارے پاس پراپر میکنزمس ہوتے ہیں. عام طور پہ جو جتنی آرگنائزیشنس بڑی ہو جاتی ہیں نا، تو وہ چینج میں اتنی ہی ان میں انرشیا آ جاتا ہے. آئی مین دے آر ریلکٹنٹ ٹو چینج. تو وہ کہتے ہیں اچھا جو کچھ اویلیبل ہے لیس ڈو دی، یعنی کہ اس کو ہم یوز کرتے ہیں. بٹ یہ جو اس طرح کا مینٹیلٹی ہوتی ہے، آف کورس اٹ لیوز اے وے فار دی دی سائبر اٹیکرس، اور
ڈفرینٹ ٹائپس آف اٹیکس جس کے جو کہ اس انفارمیشن کو جو نا وہ یوز کر سکتی ہیں فار کرمنل پرپز کے لیے. تو فاطمہ وٹ آئی ریکمینڈ کہ آپ جو نا اگر آپ ویری بگنر ہیں, آئی انڈرسٹینڈ کہ ہمارے موسٹ آف دی جو ممبرس ہیں وہ انڈر گریڈ اسٹوڈنٹس ہیں, BS کے اسٹوڈنٹس ہیں, شوڈ ناٹ بی پرابلم. ہم جو جب اس کی بات کریں گے اپنے فزیکل سیشن کی جو نا نیکسٹ سیشن کی بات کر رہی ہیں آمنہ اور مناہل جو نا وہ میرا خیال سے اس کو ارینج کر رہی ہیں. ہم اس کو جو نا وہ انشور کریں گے کہ کچھ ہمارے انٹرنیشنل اسپیکرس بھی اس کو جوائن کر سکیں یا ڈیولپرس بھی جوائن کر سکیں. اصل میں اس کا پرپس, اس کو ڈیلے کرنے کا پرپس یہی تھا, اور آج ہم اس آن لائن شفٹ اس لیے بھی ہوئے ہیں کہ ہم کچھ ریناؤنڈ لوگوں کو بھی نا اس میں انڈکٹ کر سکیں, وہ لوگوں کی ان پٹ بھی لے سکیں تاکہ آپ اس سے وہ اپنے کیریئر کے لیے یا اپنی لرننگ پاتھ کے لیے, یا اگر آپ جو نا وہ فری لینسر ہیں تو آپ اپنی ان سروسز کے اندر بھی ان چیزوں کو انکارپوریٹ کر سکتی ہیں. تو آئی تھنک اف یو آر اے بگنر شوڈ ناٹ بی پرابلم, ڈو ناٹ وری دیٹ وٹ آر دی اسکلز ریکوائرڈ یو نیڈ ٹو پروسیڈ. وہ جب ہم اس کی بات کریں گے امپلیمنٹیشن کی تو ہم ول ٹرائی ٹو اسٹارٹ فرام دی اسکریچ. جو اسکلز آپ کو ریکوائرڈ ہوں گے سرٹن, فار ایگزامپل آپ نے پائتھان کے ساتھ کیسے کام کرنا ہے, آپ نے ڈفرینٹ لینگویجز کے ساتھ کیسے کام کرنا ہے, وہاں پہ آئیڈینٹیفائی کر دیں گے کہ آپ کے پاس یہاں پہ پائتھان کی انفارمیشن نالج ہونا چاہیے, یہاں پہ آپ کے پاس ڈیٹا بیس کا نالج ہونا چاہیے, یہاں پہ آپ کے پاس انفارمیشن سیکورٹی کا نالج ہونا چاہیے, اور یہ چیزیں آپ کو کون سی جو نا وہ اسکلز بیسیکلی یا کون سا نالج جو نا بیسیکلی آپ کو چاہیے ہوگا جو کہ آپ کو امپورٹنٹ ہوگا. یس وی طلحہ وی کین, ہم جیسے ہم نے بات کی نا کہ بنیادی طور پہ جو آئیڈینٹی مینجمنٹ ہے اٹ از اے although it is a current practice but it is a open research area also, اور اس میں کافی ساری ریسرچ کی جو نا وہ ضرورت بھی ہے. لوگ عام طور پہ ان ایریاز میں جو گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اس سائڈ پہ نہیں آتے. یوزلی ایوری باڈی یعنی کہ ان کے جو نا فوکس ہوتا ہے کہ وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کی طرف چلے جائیں یا پھر مشین لرننگ کے پر یا IoT جو بز ورڈز ہیں وہ عام طور پہ آپ نے کافی سارے سنے ہوں گے. تو موسٹلی اسٹوڈنٹس اور یعنی کہ ان چیزوں کے اوپر فوکس کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ جو چیزیں ہیں آئیڈینٹی مینجمنٹ ہیں, سائبر سیکورٹی سے ریلیٹڈ ہیں, ان کی چیزیں دے آر ویری مچ امپورٹنٹ تھنگس. اس میں جو نا کافی سارے ریسرچرس بھی اویلیبل ہوتے ہیں, ایون کہ کافی ساری فنڈنگ بھی اویلیبل ہوتی ہیں. بہت سی آرگنائزیشنز ہیں جیسے ہمارے نادرا ہے, نادرا از یعنی کہ ان کی اگر آپ دیکھیں بہت سیورل ٹائمس دے ہیو اناؤنسڈ آن دی نیشنل لیول. اس میں جو نا نیوز پیپرس کے اندر بھی آتا ہے کہ وہ ریسرچ کی کولابوریشن کے لیے, پریکٹیکل نالج کے لیے یا نالج شیئرنگ کے لیے, بیسٹ پریکٹسز کے لیے کہ کس طرح سے آئیڈینٹی مینجمنٹ دے کین ہینڈل یا دے کین کوئی گائیڈ لائنس پرووائڈ کی جا سکتی ہیں.